घड़ी की सुई जैसे ही 5 पर पहुंची, इसका अलार्म बावाज बुलंद बज उठा था। हड़बड़ा कर उसने नींद से झूलती आंखों को बमशक्ल फैला फैला कर जेरों के बल्ब की रोशनी में अपना मोबाइल ढूंढा और अलार्म बंद कर दिया। और बाएं लेटे दोनों बच्चे कसमसाने लगे। दोनों के मुंह में फेडर दिया। थोड़ी देर थका और इस थोड़ी देर में बैठे बैठे ही नींद के 4-5 झोंके लेकर और मुझसे दिया। अलार्म दोबारा बजा था। इस बार उसने झट से बंद कर दिया और बिस्तर से उतर गई। बेड के दूसरे सिरे पर हसन दुनिया और मौफिया से बेगाना हवा सो रहा था। वो एक बार फिर अंगड़ाई लेकर वाशरूम में घस गई। वजू क्या फजर की नमाज पढ़ी और कुछ देर तलावत की। 2 साल संदस फिर कसमसाई थी। इसने जल्दी से फेडर भरकर उसके मुंह में दे दिया। फारग होकर किचन में आ गई। रात के गंदे बर्तनों से सनक भरा पड़ा था। वो उन्हें धोने में लग गई। फिर आटा गूंधा। इसके ससर नमाज के फौरन बाद ही दूध ले आते थे। दूध उबालते हैं वो छेदी 3 से फिर संदस के रोने की आवाज आई थी। यार इसे तो चप कराओ। हसन बेसद हवा पड़ा था। कुछ देर उसे थपक कर वो फिर किचन में आ गई। सालन गरम क्या चे अलिफ लित छेदी 3 बनाई और लस्सी बनाकर बाहर निकल आई। घड़ी 6:30 बजा रही थी। इसकी लग झाड़ू पकड़ी और शुरू हो गए कमरे। फिर खरा धव्या। फिर सारे में पोछा लगाया। काम वाली परसों जवाब दे गई थी। अपने पीछे 4 साल अंश की आवाज सुनकर वो पलटी। मामा पोटी आ रही है। वो आंखें मसलते हैं। वो लित छेदी 3 बोला। इसने भागम भाग उसे पाट पर बिठाया। अभी हसन के कपड़े परीस करने थे। रोटियां बनानी थी। वो रोटियां बना रही थी जब संदस का बाजा फिर से बज उठा। सारा उसे बाहर ही ले जाओ यार। हसन की खुद गर्जी भी इंतहा को ही थी। मुझे सो काम करने हैं। वो घर कर बोली। हसन चुपचाप तके में मुंह दे गया। संदस ने भी पेपर भर रखा था। इसने जल्दी जल्दी उसे साफ किया और बाहर ले आई। इसकी सास घुटनों के दर्द की मरीजा थी। न भी वो बाहर चारपाई पर बैठ तस्बीह कर रही। आंटी इसका ध्यान रखना जरा। वो संदस को उनके हवाले करके दोबारा किचन की तरफ भागी। जल्दी जल्दी रोटियां बनाएं और टफन बंद क्या। घड़ी 7:30 बजाने लगी थी। धो 2 अंश ने तान लगाई। जो इसने सुनी अनसुनी कर दी। अलिफ व लित छेदी 3 पोसते हो। उठ जाओ सूरज गरूब भी होने वाला हो गया। इसने जोरदार आवाज से हाशर और हाजम के कमरे का दरवाजा बजाया था। तुम भी उठ जाओ। रानी साहबा वैसी ही एक लताड़ हमना के हिस्से भी आई थी। मैं नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा रही हूँ। जिसका जब दिल करे खा लेचे। अलिफ लित छेदी 3 थर्मास में डाल दी है। इसने फटाफट नाश्ता टेबल पर लगाया था। धो 2 दूसरी तान। फिर से सुनी अनसुनी। हसन 8 बजने लगे हैं। कमरे में आकर उसने हसन पर से कंबल खींचा और लाइट जलाई। फिर उसके कपड़े इस्त्री करने लगी। मामा कब से कह रहा हूँ धो 2 अंश अपना पाठ। अलिफ टे 2 चश्मी है। अलिफ लित छेदी 3 इसके पीछे आन खड़ा। हवा वो गंदा बच्चा उसे क्यों उठा। लाम अलिफ लित छेदी 3 वो एकदम इस पर बरस पड़ी। मक्खियां सारी पोटी खा रही थी। वो बोला। सारा ने जल्दी से उसे धव्या। हसन वो उसके सर पर आकर चेखी थी। सुन लिया। वो बोला। सारा अंश और संदस का नाश्ता लेकर बाहर आ गई। इन 2 बच्चों को नाश्ता करवाना भी बस इसी के बस का रोग था। दादी के हाथों से तो एक नवाला भी नहीं खाते थे। बाहर के वाशरूम में एक अफरातफरी मची हुई थी। वो तीनों अपने अपने कपड़े अलिफ टे 2 चश्मी है। अलिफ लित छेदी 3 एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रहे थे। तोबा है बंदा 15-20 मिनट जल्दी उठ जीम। अलिफ लित छेदी 3 तो क्या है। अब यूं लग रहा है जैसे मौत आने लगी हो तीनों को। परवीन बेगम मुसलसल उन्हें घरक रही थी। और इस हमना की बच्ची को मैंने 1000 दफा कहा है कि सुबह जल्दी उठाकर सारा के साथ काम करवाया कर। वो बेचारी अकेली जलील होती रहती है। लेकिन नहीं, ये तो महारानी है सब की। वो बोले। भाभी आपका वाशरूम फ्री है। हाजम वो मार्का जीत कर वाशरूम में घस गया था। हाशर जल्दी से अंदर की तरफ भागा। इसकी 6 महीने पहले ही रेस्क्यू में सिलेक्शन हुई थी। सिर्फ 2 मिनट मेरे आने से पहले बाहर आ जाना। वो बोली। हाशर ने अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। हमना बेचारी बकती झकती वह वाश बेसन पर ही सोखा सोखा नहाने लगी थी। ओ हेरो किधर। हाशर को अंदर आता देखकर हसन की आंख खुली थी। भाई बस 2 मिनट मैं शावर लेकर अभी। खबरदार बाहर दफा हो जा। मैं खुद नहाने लगा हूं। हसन की नींद यकदम अड़छो हुई थी। अल्लाह का वास्ता वो बेचारा मनते ही करता रह गया। हसन लम्हों में कपड़े उठाकर वाशरूम में घस गया। हाँ क्या बना। वो संदस को गोद में अलिफ टे 2 चश्मी है। अलिफ लित छेदी 3 अंदर आई थी। सुबह सहरी टाइम उठूंगा मैं देख लेना। वो कलस्ता हवा बाहर निकल गया था। यहाँ बैठो। उसने संदस को बेड पर बिठाया और टीवी चला दिया। ये लो खेलो अब। अंश भी बेड पर चढ़ गया था। इसने उन दोनों के मुश्तरका खिलौनों का बड़ा सा डब्बा बेड पर रखते हैं। वो लित छेदी 3 कहा और अपने कपड़े निकाल लिए। घड़ी भागी चली जा रही थी। हसन जल्दी कर ले 8:15 हो गए हैं। मैं कब से जगा रही हूँ आपको। इसने वाशरूम का दरवाज़ा जोर से बजा डाला। जल्दी करो जल्दी। हसन एकदम बाहर निकला था। वो जब शावर लेकर बाहर निकली तो वो जूते पहन रहा था। बस 5 मिनट हैं तुम्हारे पास।
وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے باہر نکل گیا، اسے ہزار باتیں سناتے ہوئے وہ جلدی جلدی تیار ہوئی اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ باہر ڈائننگ ٹیبل پر ایک مار کا کارزار گرم تھا۔ میری روٹی، میری بریڈ، میری لسی، میری چھ الف لت چھیدی تین۔ حسن نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا، گلابی سوٹ، گلابی دوپٹہ، گلابی جوتے، گلابی گال اور گلابی ہونٹ، وہ بس نظریں چلا گیا۔ سراہے جانے کا وقت نہیں تھا، سارا جلدی کرو۔ دو گھونٹ چھ الف لت چھیدی تین کے بھر کر وہ اپنا بیگ اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کو دوڑ پڑا۔ وہ دونوں ستارہ ٹیکسٹائل میں کام کرتے تھے، حسن وہاں پاور ہاؤس کا ہیڈ تھا اور سارا ٹیکسٹائل ڈیزائنر تھی۔ اس کے پیچھے ہی حاشر بھی باہر نکلا تھا، موٹی بس کر جا، باقی کالج جا کر ڈھپ لینا۔ حازم نے بائک کی چابی اٹھاتے ہوئے ہمنا کو گھر کا تھا، وہ یونیورسٹی جاتے ہوئے اسے کالج چھوڑ دیتا تھا۔ پورے 8:30 بجے وہ اپنے آفس میں تھی، ڈھیر سارا کام، آج کے ڈیزائن، کل کے پینٹنگ پروجیکٹس آنے والے، کل کے لیے ڈیمانڈ لسٹس، پورا دن کھپتے ہیں وہ لت چھیدی تین گزر گیا۔ دوپہر میں آدھے گھنٹے کی لنچ بریک ہوئی تو چھ الف لت چھیدی تین کا ایک کپ اور چند بسکٹ گلے سے اتارے۔ دوپہر 2 بجے وہ فارغ ہوئی تھی۔ آفس سے باہر نکلتے ہیں وہ لت چھیدی تین، اس نے حاشر کو کال کر دی، وہ بھی اسی وقت فارغ ہوتا تھا، سو واپسی پر اسے پک کر لیتا تھا۔ گھر پہنچی تو پتا چلا کہ انس کو بخار چڑھ گیا ہے، کہاں کا ریسٹ اور کہاں کا سکون۔ ادھر ادھر نمبر ملا کر اس نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی تھی۔ ہمنا نے بس اتنا کر دیا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے سبزی بنا دی تھی اور آٹا گوندھ دیا تھا۔ انس کے ٹھنڈی پٹیاں رکھ کر وہ کچن میں آ گئی، چینج کرنے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی۔ سالن بنایا، روٹیاں بنائے اور ساتھ میں سارا دن کی بچڑی ہوئی سندس کو گود میں چڑھے دو چشمی ہے الف لت چھیدی تین رکھاما کو دیکھ کر وہ پھر ہمنا کے پاس بھی نہیں جاتی تھی۔ اندر باہر کے چھوٹے چھوٹے کام نپٹاتے اس کی بس ہو گئی، مسلسل رو رو کر رہا تھا۔ آنٹی کوئی کام والی ملی، وہ تھک کر چور ہو گئی تھی۔ سارا میں نے ادھر ادھر سب کو کہا ہے، کیا کروں، کہاں سے لاؤں کام والی؟ پروین خود پریشان تھی۔ شام 6 بجے وہ حازم کے ساتھ موٹر سائیکل پر انس کو ہسپتال لے گئی، وہاں اسپدر رش۔ پورے 2 گھنٹے بعد وہ دونوں واپس آ لیتے چھیدی تین انس کو دوائی کھلا کر اس نے فیڈر دے کر لٹا دیا۔ سندس بھی سونے کی تیاریوں میں تھی، سے سلا کر وہ باہر نکل آئی۔ ہمنا نے کھانا لگا دیا تھا، آجا پہلے کھانا کھا لے، پروین نے کہا، اور ابھی اس نے کرسی کھینچی ہی تھی کہ حسن کی گاڑی کا ہارن بج گیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے، اس نے گیٹ کھول دیا، حسن گاڑی اندر لے آیا تھا۔ کھانا ریڈی ہے، وہ اس کے پیچھے اندر آتے ہوئے بولی، شدید بھوک لگ رہی ہے سینو الف لت چھیدی تین چھ الف لت چھیدی تین کے، اور کچھ نہیں کھایا، صبح سے وہ بھی تھکا پڑا تھا، بس چینج کر کے کھانا کھا لے۔ سارا اس کے پیچھے ہی اندر آ گئی، پاپا مجھے بخاریاں ہو گئی ہیں، ڈاکٹر پاس گئے تھے، سوئی لگی مجھے۔ اسے دیکھتے ہی انس کا باجا بج گیا، الف وہ لت چھیدی تین ہے، وہ لت چھیدی تین میرا بچہ کہاں ہوئی؟ اس نے جھٹ انس کو بازو میں اٹھا لیا، اسے ڈاکٹر کو دکھا لینا تھا۔ وہ بولا، دکھا لائی ہوں، ابھی دوا کھلائی ہے۔ سارا نے اس کے کپڑے نکال دیے تو وہ واش روم میں گھس گیا، وہ کچن میں آ گئی۔ سالن دوبارہ گرم کیا، چھ الف لت چھیدی تین بنائی، رات کے برتن دال، 2 چشمی ہے وہ لت چھیدی تین۔ خود کھانے بیٹھی تو روٹی ختم، ہمت ہی نہ ہوئی دوبارہ پکانے کی، بس چپ چاپ چھ الف لت چھیدی تین میں بسکٹ ڈبو کر کھا لیے۔ کچن سمیٹ کر باہر نکلی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے اشا پڑھیا کہ نیند سے اوچھل اور جسم تھکن سے دوپٹہ سر سے اتارتے ہوئے وہ دونوں بچوں کے بیچ میں لیٹ گئی تھی۔ حسن بیڈ کے دوسرے سرے پر لیٹا تھا، سارا کی کمر بیڈ سے نہیں لگ رہی تھی، وہ سندس کی طرف کروٹ لے گئی، لمحوں میں نیند نے لیا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے کانوں میں حسن کی سرگوشیاں سنائی دی تھی، میں صبح 5 بجے کی اٹھی ہوئی ہوں، پلیز، اس کے لہجے میں ہی مدھوشی گھلی پڑی تھی، یار میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، خیر ہوئی پڑی ہے۔ حسن نے انس کو اٹھا کر سرے پر کیا اور خود کھسک کر اس کے قریب ہو گیا۔ سارا وہ خود سارے دن کا نڈھال ہوا پڑا تھا، بہت محبت اور چاہت سے اس نے سارا کا موم جیسا وجود اپنے دونوں بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ حسن سارا کے گلابی لبوں سے بہکی ہوئی سی سرگوشی نکلی تھی، بمشکل آنکھیں کھول کر اس نے خود پر جھکے حسن کو دیکھا، اور حسن کمال، وہ تو اس کی ان خمار آلود نگاہوں پر 1000 بار واری صدقے چلا گیا تھا۔ خدا کی قسم تمہارا یہ گلاب چہرہ سارا دن میری نظروں سے محو نہیں ہوا۔ وہ اپنی تمام تر شتیں اس کے لبوں پر نکالتے ہوئے پاگل ہوا تھا، اور سارا حسن، وہ تو پہلے ہی ٹوٹ کر بکھر جانے کے لیے کسی آسرے کی تلاش میں تھی، اور حسن کمال کی آغوش سے بڑھ کر بھی کوئی آسرا تھا۔ اس کی مرمرے بانوں کی گرفت حسن کی گردن کے گرد تنگ ہوئی تھی۔ میری جان، آئی لو یو سو مچ۔ حسن اس کے گلے سے دوپٹہ کھینچ کر دور پھینکتے ہیں، وہ لت چھیدی تین پوری طرح اس پر حاوی ہوا تھا۔ سارا نے بس خاموشی سے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ پورے 8:30 بجے وہ انڈسٹری پہنچا تھا، سارا کو اس کے ڈپارٹمنٹ کے آگے ڈراپ کر کے خود پاور ہاؤس کی طرف آ گیا، آج اسے بیسمنٹ کو سپروائز کرنا تھا۔ 12 بجے تک وہ بری طرح تھک گیا، ہر دوسرے پوائنٹ پر مسئلہ۔ وہاں سے فارغ ہو کر جیسے ہی آفس پہنچا، چپراسی سر پر آن کھڑا، ہوا مینیجر صاحب بلا رہے ہیں۔ پانی کے 2 گھونٹ پی کر وہ مینیجر کے آفس چلا آیا، کوئی میٹنگ تھی، 1.5 گھنٹہ چلی،
लंच ब्रेक होते ही थर्ड फ्लोर का सर्किट शॉर्ट हो गया। भागम भाग वो वहां पहुंचा था। 4 बजे तक वो सेट हवा। इस दौरान सेकंड फ्लोर से वहां बिजली फराहम की गई। शाम 5 बजे वो फारूक हो जाता था, लेकिन पिछले 4 माह से एक्स्ट्रा टाइम लगा। दोनों ने मिलकर गाड़ी निकलवाई। इसकी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवानी थी। हाशर की शादी सर पर आई खड़ी थी। इसका कमरा सेट करवाना था। सो हल्का फल्का खाना खाकर वो साइट पर चला गया। तभी घर से कॉल आ गई, हसन भाई प्लीज जल्दी घर आए, हाजिम की कॉल थी। क्या हुआ? वो हो गया, अम्मी और अबू किसी का अफसोस करने गए थे। वापसी पर बाइक फिसल गई। अम्मी को ज्यादा चोट लग गई। वो इंतहाई परेशानी से कह रहा था, मैं अभी आया, बस 10 मिनट। हसन बोखला गया, 10 मिनट तो क्या, आधा घंटा तो उसे अपना रिप्लेसमेंट देने में ही गुजर गया। फिर अंधाधुंध गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। परवीन तो बैठ भी नहीं पा रही थी। उन्हें अस्पताल लेकर आया। ड्रिप्स लगे, इंजेक्शन लगे। 2 घंटे बाद हाजिम को इनके पास छोड़कर वो वापस अंडरस्टडी चला गया। और टाइम के 2 घंटे अब आगे लगाने। रात के 10 बज रहे थे जब वो वापस अस्पताल आया। परवीन अब कदरे बेहतर थी। अम्मी को गाड़ी में घर ले जा, मैं मोटरसाइकिल पर आ जाऊंगा। वो उसे गाड़ी की चाबी थमाकर खुद इसकी मोटरसाइकिल लेकर इंडस्ट्री आ गया। रात 12 बजे वो फारग हुआ था। थकन से चोर घर पहुंचा तो सारा नींद से झूलती अभी जाग ही रही थी। अम्मी कैसी हैं अब? इसने पूछा। बेहतर है, हाजिम और हमना उनके पास ही सीनों लेते छहदीती हैं। वो बोली, आंखें नींद से चोर थी, तुम सो जाते। हसन ने धीरे से उसकी बोझल पलकों को अपने लबों से छवा। आपको खाना कौन देता फिर? वो बोली। हसन एक लंबी सांस भरकर वाशरूम में घस गया। काम वाली नहीं मिली कोई। वो बाहर निकला तो सारा खाना ले आई नहीं। आज मैंने अम्मी से कहा है कि कोई अपनी तरफ से ढूंढ दे। वो बोली, 2 पैनाडोल ला दो मुझे, जिस्म टूट रहा है। ये वो बोला था, बस पीना डोल से गुजारा हो। जीम अलिफ लेते छहदी 3 का ना आज रात। सारा ने मानी खैज अंदाज से पूछा। हसन ने फौरन इसकी तरफ देखा, क्योंकि मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है पीना डोल वाला रोल प्ले करने की। मेरा रोम रोम दक रहा है। वो इंतहाई लाचारगी से बोली थी। हसन बस मुस्कुरा कर रह गया। तुम अकेली तो नहीं करते, मैं भी तो वही रोल प्ले करता हूं तुम्हारे लिए। हसन खड़े होते हुए बोला था। उन दोनों की शादी को 5 साल हो गए थे। अंस और संदस 2 बच्चे थे। वो दोनों मियाँ बीवी जॉब करते थे। सुबह से लेकर शाम तक मशीनों की तरह काम कर करके रात को बिस्तर पर लेटते तो जिस्म किसी फोड़े की तरह दिख रहा होता था। हसन की अपनी जिम्मेदारियां थी और सारा की वो जानती थी। हसन अकेला इसे और अपने बच्चों को इतनी लग्जरी लाइफ नहीं दे सकता था। बच्चों के बाद तो जिंदगी और मसरूफ हो गई थी। वो भी ऐसा ही एक मसरूफ दिन था। नहीं अफरा तफरी में सब भागम भाग तैयार है। वो लेते छहदी 3 और अपने अपने कामों को निकल पड़े। अंश का स्कूल में एडमिशन है। वो लेते छहदी 3 एक हफ्ता हो गया था। अब सुबह सुबह इसकी तैयारी भी करवानी पड़ती थी। परवीन को डॉक्टर ने पूरे 1 महीने का बेड रेस्ट बताया था। काम वाली हनूज नदार थी। पूरा दिन यूं ही बकते झकते खपते गुजर गया। सारा शाम 3 बजे के करीब घर आई। जिस्म बड़ी तरह टूट रहा था। शाम तक बुखार चढ़ गया। हसन रात 10 बजे घर आया। नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार। सारा पानी गर्म करना, मैंने गरारे करने हैं। वो निढाल सा वाशरूम में घस गया। सारा बेचारी ने पानी गर्म किया, फिर उसके लिए सालन गर्म किया। ये ले पानी। इसने गर्म पानी का गिलास हसन की तरफ बढ़ाया था। वो आम से ट्राउजर पर टी शर्ट पहनकर वाशरूम से बाहर निकल आया। हाथ इतना गर्म क्यों है तुम्हारा? गिलास पकड़ते हैं वो लेते छहदी 3 हसन की अंगुलियां इसके हाथ को छू गई। बुखार है। सारा की आंखें भी चढ़ती जा रही थी। मेडिसिन ले आते, वो बोला। टाइम नहीं मिला, वो कहकर वापस किचन में चली गई। हसन गरारे करके ड्राइंग रूम में आ गया। ले आओ खाना, वो बोला। तभी संदस रोती हुई उसके पास आ गई। क्या हुआ मेरी गड़िया को? हसन ने उसे गोद में बिठाया था। सारा खाना ले आई। हाशर दाएं तरफ सोफे पर कानों में हैंड फ्री दिए लेटा था। हाजिम और हमना टीवी लाउंज में बैठे थे। परवीन अपने कमरे में थी। उसे उठा लो, हसन ने कहा। 1 मिनट। वो पानी लेने फरीज की तरफ आई। तभी संदस ने हाथ मारकर सारा सालन मेज पर गिरा दिया। सालन गर्म था। वो यकदम बलबला कर रो पड़ी। सारा। हसन जोर से चीखा था। क्या हो गया? वो बोखला गई। कम अज कम रात को तो उन्हें सलाह दिया करो। वो बरस पड़ा, मैं उसे सलाह कर ही आई थी। खुदा जाने उसकी नींद कहाँ दफान हो गई है। सारा की सारी थकन और फ्रस्ट्रेशन दो सारा संदस पर उतर गई। इसने रख के उसकी कमर पर एक धौप लगाया था। ऊंची आवाज रोने लगी। उसे क्यों मार? हसन चंगाड़ उठा। कभी तो इंसान बन जाया करो, कभी तो सुकून कर लिया करो। सारा दिन भी जलालत, सारी रात भी जलालत, पति नहीं नस्ल ही कैसी है। सारा इसे घसीटती हुई कमरे में ले गई। हसन तेर की तरह इसके पीछे आया था। मेरी नस्ल है, छोड़ो इसे। उसने जोर से संदस का हाथ छड़वाया। छोड़ दे इसे, छोड़ दे। सारा हलक के बल चलाई थी। बकवास बंद कर लो। हसन इससे ज्यादा ऊंचा चेखांस भी डर कर उठ गया। हाजिम और हमना दौड़कर उसके कमरे में आ गए। हसन, खबरदार, जो मुझसे इस टोन में बात की तो आया नहीं हूं।
میں ان دونوں کی ماں ہوں، سمجھے؟ وہ بولی، ہاں دیکھ لیا میں نے کہ کیسی ماں ہو تم۔ حسن نے پھر سندس کو کھینچا، کیسی ماں ہوں؟ 4 سال سے آپ کے بچے پال رہی ہوں اور پھر بھی کیسی ماں ہوں میں؟ وہ سارا ضبط کھو بیٹھی، اب ایک اور لفظ تمہاری زبان سے نہ نکلے، سمجھی؟ حسن تیر کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ حسن بھائی رکے بس کریں، حازم بیچ میں آیا تھا۔ ہمنا نے انس کو گود میں اٹھا لیا۔ کیا کر لیں گے؟ ماریں گے؟ مارے یہ کسر رہ گئی ہے، اسے بھی پورا کر لیں۔ مارے سارا کی ساری ہمت جواب دے گئی تھی، وہ گلا پھاڑ کر چیخی پڑی، میں کہہ رہا ہوں زبان بند کر لو جاہل عورت۔ حسن کا تمام تر غصہ بھی باہر نکل آیا تھا۔ بھابھی بس کرے، چپ کر جائیں۔ حاشر بھی دوڑتا ہوا آ گیا، پروین بھی ہول کر اپنے کمرے سے نکل آئے۔ صبح 8 بجے سے ذلیل ہونا شروع ہوتا ہوں، پورا دن گزر جاتا ہے، خوار ہوتے اب 10 بجے بھی گھر نہ آیا کروں۔ وہ دہاڑ کر بولا، تو میں سارا دن بستر توڑتی ہوں، آپ سے زیادہ ذلیل ہوتی ہوں، آپ نے تو صرف جاب دیکھنی ہے، میں نے ساتھ گھر بھی، کچن بھی، بچے بھی۔ میں انسان نہیں ہوں، روبوٹ ہوں۔ میں سارا اس سے ڈبل دہاڑی تھی، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ اب گلا پھاڑا تو حسن دوبارہ اس کی طرف بڑھا، بس کرے حسن بھائی بس۔ حاشر اور حازم نے اسے بمشکل قابو کیا ہوا تھا۔ چل حسن باہر نکل، بس کر دے۔ پروین نے کہا، کیا بس کر دوں؟ پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کی تھی میں نے، مجھے کیا پتا تھا کہ اس سے بڑھ کر جاہل کوئی نہیں ہے، جس نے ساری زندگی اجیرن کر دی میری۔ وہ پھر تڑق اٹھا، تو پھر اس جاہل عورت کو رکھا ہی کیوں ہوا ہے اپنی زندگی میں؟ نکال باہر کیوں نہیں کرتے؟ سارا حلق کے بل چیخی، بڑا شوق ہے تمہیں میری زندگی سے دفع ہونے کا؟ جاؤ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ اپنی یہ منحوس شکل لے کر حسن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کچا چبا جاتا۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں میں، اور اب اگر خون کھرا ہے نہ تو خبردار، جو میرے پیچھے واپس آ لیتے چھیدیتی تو۔ جا رہی ہوں میں۔ اس نے سندس کو گود سے اتارا اور دوپٹہ سر پر لیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ماما ماما، انس روتا ہوا اس کے پیچھے دوڑا تھا۔ خبردار، جو میرے بچے کو ہاتھ بھی لگایا۔ حسن نے دوڑ کر انس کو اٹھا لیا۔ 4 دن بھی یہ 2 بچے سنبھال لیے تو نام بدل دینا میرا۔ خود غرض انسان، وہ روتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سارا رک جا بیٹے، پروین اسے پکارتی رہ گئی۔ بھابھی رکھے، بات تو سنے۔ حازم اور حاشر اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ بیک گراؤنڈ میں انس اور سندس کا باجا پوری آواز میں بج رہا تھا۔ حسن روک اسے، پروین نے اس کا بازو جکڑا، جانے دے، یہاں رکی تو میرے سے سر پھڑوا لے گی اپنا۔ وہ انس کو الف ٹے دو چشمی ہے الف لیتے چھیدی تین اندر چلا آیا۔ سارا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ حاشر اسے چھوڑا، اکیلی کیسے جیم الف لیتے چھیدی تین کی؟ پروین نے زور سے آواز دی تھی۔ حاشر موٹر سائیکل نکال کر اس کے پیچھے بھاگا۔ بھابھی بات سنے، بیٹھے میں چھوڑ آتا ہوں، وہ بولا۔ بڑی مشکلوں سے وہ اس کے پیچھے بیٹھی تھی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے جب وہ اسے لے کر اس کی امی کے گھر پہنچا۔ وہاں ہو کا عالم گھپ اندھیرا، دروازہ بند، سب سینوں لیتے چھیدی تین پڑے۔ سارا نے پوری قوت سے دروازہ بجایا تھا۔ اس کے بڑے بھائی ساحر نے دروازہ کھولا اور پھر یکلخت اس کا منہ بھی کھل گیا۔ سارا وہ حق دق کھڑا تھا۔ سارا روتے ہوئے اندر بھاگ گئی تھی۔ امی قسم سے تماشا بنا دیا ہے، اس شخص نے میرا اس کی خاطر صبح سے شام تک ذلیل ہوتی ہوں، میں اس کے بچوں کی خاطر، اس کی آسودگی کی خاطر اپنی زندگی تیاگ دی میں نے، لیکن یہ شخص ساری عمر خوش نہیں ہوگا۔ رات کے 12 بجے وہ ٹی وی لاؤنج کے بیچوں بیچ صوفے پر بیٹھی زار و قطار رو رہی تھی۔ جمیلہ بیگم چپ چاپ حق دق سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھیں۔ سار اس 1.5 سال سے بڑا تھا۔ اس کی بیوی فاریہ سارا کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ سارا سے چھوٹا سارب اور اس سے چھوٹی سونیا، دونوں ایک طرف خاموش کھڑے تھے۔ کہا کیا ہے اس نے؟ جمیلہ نے پوچھا۔ سارا کے والد دبئی گئے ہیں، وہ لیتے چھیدی تین تھے، کہتا دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، بچے اس کے ہیں لیکن بچوں کی ماں جیم الف لیتے چھیدی تین بھاڑ میں وہ تڑق گئی۔ آ لیتے چھیدی تین روز کا یہی سیاپا ہے، یہی تماشا ہے، جب دیکھ لو لڑائی، جب دیکھ لو جھگڑا۔ وہ روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، وجہ کیا بنی؟ ساحر نے پوچھا۔ سندس نے سالن گرا دیا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اسے ایک لگا دی، بس شروع ہو گیا۔ میری بچی ملازمہ ہوں میں، اس کے بچوں کی۔ وہ دل کی بھڑاس نکالتی چلی گئی تھی۔ جمیلہ نے ایک لمبا سانس بھرا اور ساحر کی طرف دیکھا۔ اگر یہ سب پہلی دفعہ ہوا ہوتا تو شاید وہ ابھی کے ابھی اس کے سسرال میں فون کھڑکا دیتے، لیکن پچھلے 5 سالوں میں یہ 2 دفعہ پہلے بھی ہو چکا تھا، اور کس گھر میں نہیں ہوتا؟ کون سے ملازمت پیشہ میاں بیوی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی 100% برداشت کرتے ہیں؟ کوئی ایک بھی نہیں۔ ملازمت پیشہ میاں بیوی کو میں سٹیل کے نہیں، کانچ کے برتنوں سے مشابہت دیتی ہوں جو جب جب کھڑکتے ہیں
تو صرف بجتے نہیں ہیں، تڑک بھی جاتے ہیں۔ پورا دن بخار میں پھنکتی رہی ہوں۔ ایک دفعہ نہیں پوچھا اس نے، اب بھی انہوں نے اس کی ساری بات سن کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ چل بس کر سارا، جا ریسٹ کر لے، سونیا بہن کو +6 بنا کر دے، ساتھ 2 پینا ڈول دے دے، انہوں نے رسان سے کہا تھا۔ اٹھ میرا بچہ، جا سونیا کے کمرے میں چلی جا۔ جمیلہ نے اسے کھڑا کیا تھا، وہ چپ چاپ اوپر چلی گئی۔ امی ویسے حسن بھی پڑھا لکھا جاہل ہی ہے، یہ دوسری دفعہ یوں اکیلی یہاں آئی ہے، یاد ہے جب انس پیدا ہوا تھا تب بھی اس اجڑ نے یوں ہی اسے خالی ہاتھ نکال باہر کیا تھا، پھر میری شادی پر بھی یہی تماشا ہوا، اب پھر یہ کوئی طریقہ تو نہ ہوا۔ ساحر کہتا چلا گیا، خدا جانے اصل بات کیا ہے۔ جمیلہ نے کہا امی اصل بات جو بھی ہو، آدھی رات کو بیوی کو گھر سے نکالنے کی کیا تک بنتی ہے؟ لاوارث ہے کیا یہ؟ سارب کو بھی غصہ آ گیا اس کی اور حاشر کی ایک ساتھ ہی سلیکشن ہوئی تھی۔ صبح بات کرتی ہوں پروین سے، وہ کہتے ہوئے اٹھ گئی تھیں، اور سارا سے وہ رات گزارنی دوبھر ہو گئی تھی۔ صبح فجر کے بعد ہی وہ سارب کے سر ہو گئی، میرے بچے لے کر آؤ، خط جانے میرے بچے کس حال میں ہوں گے، وہ تو میرے علاوہ کسی سے روٹی بھی نہیں کھاتے، فیڈر بھی نہیں لیتے۔ سارا جیسے مرنے والی ہو رہی تھی۔ آپ ہی بس کرے، کچھ دن اس کے پاس بھی رہ لینے دیں بچوں کو، سارب نے کہا، لیکن وہ ماں تھی کیسے صبر کرتی؟ سارب سے کہیں میرے بچے لے کر آ لیتے، +6 کچھ ہی دیر میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تھوڑی ہمت کرے سے تو قطعی وہ دانت کے نیچے نہیں آنے والا۔ ساحر آفس جانے کے لیے تیار تھا، سارب بھی بس نکلنے ہی والا تھا۔ سونیا نرسنگ کر رہی تھی، نہیں تو نہ صحیح میں حاشر سے کہتی ہوں کہ میرے بچے، اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی، ماما کہاں ہو؟ تبھی اسے انس کی آواز سنائی دی تھی، وہ باہر کو دوڑینس بھاگتا ہوا اندر آ رہا تھا، پیچھے ہی حاشر سندس کو گود میں، +2 چشمی ہے، +6 اندر داخل ہوا، انس میرا بچہ میرا مٹھو، وہ اسے یوں چوم رہی تھی جیسے وہ عرصے بعد کسی مہم سے لوٹا ہو۔ ماما آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں رو رہا تھا، دودھ بھی نہیں پیا۔ انس کے پاس شکایتوں کا ایک ڈھیر تھا، یہ لے اپنی اس چمک چھلو کو بھی پکڑے، خدا کی قسم بھابھی اس مٹر کے دانے نے ساری رات زبان منہ میں نہیں ڈالی۔ حاشر سندس کو نیچے اتارتے ہوئے بولا، تو اب رکھ لیتا، تمہارا بھائی سنبھال لیتا، انہیں رات تو بڑے زام سے کہہ رہا تھا، میرے بچے میرے بچے۔ سارا بھڑک پڑی، بھابھی آپ کو بھی پتہ ہی ہے ان سے تو اپنا آپ نہیں سنبھالا جاتا، بچے کیسے سنبھالیں گے؟ حاشر نے کہا اور ادھر ادھر نظریں دوڑائی، نور نظر کہیں بھی نہیں تھی۔ حسن سے بس ایک ہی بات کہنی ہے تمہیں، اب ہماری ہو گئی ہے سو اب وہ بھی بس کر دے، بہت ہو گیا، یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے جو یہ اس طرح رات کے 12 بجے اکیلی یہاں آئی ہے۔ ساحر کو از حد غصہ تھا، وہ بس کڑی نظروں سے حاشر کو دیکھتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ایک پرائیویٹ فرم میں جی تھا، کیوں نکالا حسن نے اسے؟ جمیلہ بھی باہر نکل آئے، آنٹی جی لڑائی ہو گئی دونوں کی، دونوں کو ہی غصہ آ گیا، امی اور ابو آج چکر لگائیں گے آپ کی طرف۔ حاشر کو دیر ہو رہی تھی، سارب جلدی چلو دیر ہو رہی ہے۔ سونیا اپنا بیگ +2 چشمی ہے، +6 دھڑ دھڑ کرتی نیچے اتری تھی۔ حاشر نے بس ایک نظر اسے دیکھا، سفید دوپٹے کے حالے میں ہمیشہ کی طرح صاف شفاف چہرہ، اگلے ہی پل وہ نظریں جھکا گیا۔ وہ اور سارب آگے پیچھے ہی دروازے سے باہر نکل گئے تھے، سارا دونوں بچوں کو لے کر اوپر چلی گئی۔ پوری رات وہ ایک لمحے کے لیے نہیں سو پایا، سندس کا باجا مسلسل بجتا رہا، انس بھی ہر گھنٹے بعد اٹھ جاتا تھا۔ حاشر دونوں بچے لے کر نکلا تو اس کی آنکھ لگی، اب بھی سرخی مائل آنکھوں کو بمشکل کھول کر وہ جیسے تیسے انڈسٹری جانے کے لیے نکلا تھا، جب پروین نے آواز دے لی دوپہر کو گھر آنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے نواب صاحب، انہوں نے کہا۔ وہ کس خوشی میں؟ حسن تپا پڑا تھا، جس خوشی میں بیوی کو رات گھر سے نکالا ہے، چل کر ساس اور سالے کو صفایا دے اپنی، مجھ سے تو نہیں مفت میں باتیں سنی جاتے۔ پروین بھی عاجز آئی پڑی تھی، اسے چپ چاپ وہاں بیٹھا رہنے دے، ہر بار میں ہی معافی مانگتا ہوں، چاہے میری غلطی ہو یا نہ ہو، اس بار سراسر غلطی اس کی ہے، سو اس بار وہ خود ہی واپس آ لیتے، +6 میں تو نہیں جاؤں گا، اس کی منتیں کرنے وہ تڑق کر کہتے ہیں، وہ +6 گاڑی نکال لے گیا۔ پروین سنسی بیٹھی رہ گئی، پہلے بھی 2 بار ایسے ہو چکا تھا، اس کی پیدائش کے فوراً بعد بھی ان دونوں کی ایسی ہی ایک دھوا دھار جنگ چھڑی تھی، سارا کا چھلا چل رہا تھا، جسمانی تکلیف ایک طرف اور ذہنی پریشانی ایک طرف۔ انس ساری رات نہ سوتا، مسلسل روتا رہتا، سارا دن اسے تگنی کا ناچ نوچے +6 رکھتا، وہ بیچاری گھن چکر بن گئی تھی، حسن کی نیند بھی نہ پوری ہوتی، ساری رات بے خوابی اور سارا دن انڈسٹری، وہ بھی عجیب چڑچڑا سا ہو گیا تھا۔ ایک رات یوں ہی بس چھوٹی سی بات پر وہ دونوں لڑ پڑے، اچھا ہی لڑے، اور سارا چند دنوں کے انس کو لے کر میکے چلی گئی۔ چند دنوں بعد ہی حسن کو احساس ہو گیا کہ شاید اس کی طرف سے تھوڑی زیادتی ہو گئی تھی،
وہ بس اتنا سوچ لیتا کہ سارا نے چند دن پہلے ہی اس کے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ وہ پروین اور کمال کو لے کر سسرال چلا آیا۔ ساحر کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، سارا کے والد بھی یہیں تھے۔ ساحر نے اس کی وہ عزت افزائی کی کہ حد نہیں، جمیلہ بھی راشن پانی لے کر اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ ظاہر ہے غلطی تو تھی نہ اس کی، وہ بس چپ چاپ سر جیم دو چشمی ہے کاف الف لت چھیدی تین سنتا رہا تھا۔ دوسری بار ان دونوں نے ساحر کی شادی پر تماشا لگایا تھا، تب انس ابھی 2 سال کا بھی نہیں ہوا تھا اور سارا کی گود میں سندس آ گئی تھی۔ وہی ہمیشہ والا مسئلہ، 2 چھوٹے چھوٹے بچے، گھر جاب شوہر، اوپر سے شادی کی تیاریاں۔ ساحر کی مہندی والی رات وہ دونوں الجھ پڑے۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی لیکن سارا یکلخت تھی، سارا ضبط کھو بیٹھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ حسن نے 1-2 بار اسے چپ کروانے کی کوشش کی لیکن وہ برس ہی پڑی۔ حسن بھی 2 باتیں سن کر تیسری پر بھڑک اٹھا۔ دونوں خوب ہی لڑے۔ حسن سب کچھ چھوڑ چھاڑ واپس چلا گیا، نہ تو ساحر کی بارات میں شامل ہوا اور نہ ولیمے میں۔ سارا پورا 1 مہینہ میکے میں رہی اور آخر کار حسن نے ہی ہار مانی۔ آخر کو تھا تو ایک مرد ہی نہ، شادی کو ابھی صرف 2 سال ہی ہے، وہ لت چھیدی 3 تھے، بیوی کے بنا کیسے گزارا کرتا۔ ایک بار پھر پروین اور کمال نے زور زبردستی اسے سسرال بھیج دیا، وہی معافی تلافی، وہی ترلے منتے، اور سارا واپس آ گئی۔ اب یہ تیسری بار ہوا تھا۔ وہ واقعی دوپہر میں گھر نہیں آیا۔ پروین نے کال کی تو مصروف کر دیا، ہاضم گھر آیا تو اس سے بھی کال کروائی، جواب ندار۔ تھک ہار کر وہ دونوں میاں بیوی خود ہی شام کو ہاضم کے ساتھ اس کے سسرال جا پہنچے۔ ساحر آفس سے گھر آ گیا تھا، کافی دیر تو وہ دونوں خاموش سر جیم دو چشمی ہے کاف الف لت چھیدی 3 بیٹھے رہے۔ وہ بے غیرت نہیں آیا جس نے آدھی رات بیوی گھر سے نکال باہر۔ ساحر کو انہیں دیکھتے ہی غصہ چڑھ گیا۔ ساحر جیم الف لت چھیدی 3 گا، وہ بھی معافی بھی مانگے گا۔ پروین بس اتنا ہی کہہ سکے، بہن یہ کوئی طریقہ تو نہ ہوا نا، کیا ساری زندگی یوں ہی چلے گا؟ میں مانتی ہوں میاں بیوی میں جھڑپ ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا کہ جب دل چاہا بیوی کو گھر سے نکال باہر کیا، اور جب دل چاہا 2 ہاتھ جوڑ کر اسے واپس لے گیا۔ جمیلہ کو غصہ آ گیا، بہن میں مانتا ہوں حسن کی غلطی ہے، وہ غصے کا ذرا تیز ہے۔ سارا بھی ذرا سی بات پر گھر چھوڑ کر آ جاتی ہے۔ میری بات کا برا نہ منانا بیٹے، لیکن دونوں برابر ہی ہیں، شوہر لاکھ جھگڑا کرے بیوی آخر گھر کیوں چھوڑے؟ کمال صاحب نے کہا، واہ انکل، شوہر کہے کہ میرے گھر سے دفع ہو جا اور بیوی ڈھیٹ بن کر وہیں کھڑی رہے۔ اپنا سر پھڑوانے کے لیے ساحر نے کہا، چل بیٹا تھوڑی نرمی اختیار کر، حسن خود آ لت چھیدی 3 گا اسے لینے۔ کمال نے کہا، انکل جی میری ایک بات کان کھول کر سن لیں، ابو میرے باہر ہوتے ہیں اور امی دل کی مریضہ ہیں، میں خود فیملی والا ہوں، چھوٹے دونوں ابھی بیانے والے ہیں، ہم نے ساری عمر بس سارا کے مسئلے ہی حل کرتے رہنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے ہمیں۔ ساحر برس ہی پڑا، وہ دونوں بالکل خاموش تھے۔ انکل جی میری طرف سے دونوں 100 دفعہ لڑے، لیکن گھر کی لڑائی گھر تک رکھیں، وہ لڑائی ہر بار ہمارے گھر تک کیوں آتی ہے؟ سوچیں ہمارے دلوں پر کیا گزرتی ہے جب وہ آدھی رات کو روتی ہوئی یہاں آتی ہے۔ چلیں مان لیا کہ سارا بھی غصے کی ذرا تیز ہے، برداشت کی حد جلدی پار کر لیتی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا انکل کہ اس کی روٹین کتنی ٹف ہے، گھر بچے نوکری اور شوہر، ایسے میں اگر زیادہ بول بھی دیتی ہے تو وہ بے غیرت ذرا سی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بولا، ساحر بیٹے وہ کون سا سارا دن فارغ ہوتا ہے، صبح کا نکلا رات کو 10 بجے گھر آتا ہے۔ کمال نے کہا، تو کس پر احسان کرتا ہے؟ اپنے گھر، اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے لیے کرتا ہے سب کچھ۔ ساحر نے کہا، چل بیٹے بس کر، میں نے کہا نا کہ حسن خود آ لت چھیدی 3 گا معذرت کرے گا تم لوگوں سے، تبھی سارا کو واپس لے کر جیم الف لت چھیدی 3 گا۔ کمال نے کہا، نہیں انکل، اب کی بار صرف معذرت نہیں، اب کی بار یا پار یہ روز روز کے تماشے ختم بس۔ ساحر نے کہا تھا، وہ رات کو 10 بجے گھر آیا، حسب معمول گاڑی کھڑی کر کے اندر آیا تو پروین سو چکی تھی، کچن کے آگے سے گزرا تو وہ خالی تھا، ہمنا ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر پڑی سو رہی تھی۔ یقیناً پروین نے اسے حسن کے آنے تک جاگنے کا کہا تھا، لیکن وہ ہر شے سے بے خبر سو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں آ گیا، ایک لمحے کو تو خالی کمرے نے منہ چڑھایا تھا، لائٹ جلا کر اس نے بیگ صوفے پر اچھال دیا، نہ بیوی نہ بچے، خالی کمرہ۔ بہت دیر تک وہ یوں ہی چت لیٹا پنکھے کو گھورتا رہا، پھر اٹھا شاور لیا اور باہر نکل آیا۔ وہ پوچھتی اٹھ کے کھانا گرم کر اس نے ہمنا کو ہلایا تھا، پھر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ حاشر جاگ رہا تھا۔ گئے تھے امی ابو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں جی۔ وہ بولا پھر کیا؟ آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ پھر کیا۔ حاشر نے کانوں سے ہینڈ فری نکال دے، ہمنا کھانا لے آئی تھی تو ساتھ گیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ میں گیا تھا، حازم نے کہا۔ ساحر تو پھٹ پڑا ہوگا، وہ نہ جانے کیا اگلوانا چاہ رہا تھا، اسے پھٹنا بھی چاہیے۔ حسن بھائی رات کے 12 بج رہے تھے جب وہ گھر سے نکلی ہیں، 5 سالوں میں تیسری بار وہ گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ حازم نے کہا، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ چلی جیم الف لت چھیدی 3۔ حسن نے کہا، تو آپ نے روکا بھی تو نہیں؟
حاشر نے کہا۔ وہ بس سر جھٹک کر کھانا کھانے لگا، پھر کچھ دیر بعد اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ بستر پر لیٹتے ہی وہ پھر یاد آئی تھی۔ کاش کہ اس لمحے وہ اس کے پہلو میں ہوتی، کتنا سکون اترتا اسے دونوں بانوں میں سمیٹ کر، کتنی خوشگوار نیند آتی اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر، لیکن وہ نہیں تھی۔ کمرہ خاموش تھا، پوری رات جگانے والے بچے بھی نہیں تھے۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک بند کمرے میں گونجے جا رہی تھی۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گیا، تبھی ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے سیل اٹھا لیا۔ بہت دیر وہ سارا کے نام کو سکرین پر جگمگاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اچانک میسیج کا نوٹیفیکیشن آیا تھا۔ وہ چونک گیا، انجان نمبر تھا۔ اس نے جوابی ٹیکسٹ کیا جواب آیا تھا۔ حسن بس ساکت سا سکرین کو دیکھتا رہ گیا، اسے بھلا وہ کیسے بھول سکتا تھا۔ وہ دونوں بچوں کے فیڈر بھر کر اوپر آئی تو سیل بج رہا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ اس نے سیل اٹھایا۔ حاشر کی کال تھی۔ بھابھی نیٹ آن کرے، امی کہہ رہی ہیں انس سے بات کرنی ہے، وہ بولا۔ سارا نے چپ چاپ نیٹ آن کر دیا۔ سبھی نے باری باری بچوں سے بات کی تھی۔ پروین نے کوئی 15-20 منٹ اسے سمجھایا تھا، اسے بھی کون سا ان سے کوئی گلا تھا۔ وہ رواتی ساس تو کبھی بھی نہیں رہی تھی، بیٹے کے مقابلے انہوں نے ہمیشہ بہو کو ساتھ ہی دیا تھا۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ حاشر نے کچھ دیر بعد کال کاٹ دی۔ اس نے دونوں بچوں کو فیڈر دیا اور خود بھی ان کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ بہت دیر سوچ کر اس نے واٹس ایپ کھولا، حسن کی چیٹ کھولی، وہ آن لائن تھا۔ سارا نے سوری ٹائپ کیا، پھر مٹا دیا۔ تبھی اسکرین پر کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ یہ کون ہے؟ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو، مردانہ آواز سن کر وہ چونک گئی۔ ہیلو، سارا خان آواز دوبارہ آئی تھی۔ کون؟ سارا نے ہچکچاتے ہیں وہ لیتے چھیدیتین پوچھا تھا۔ بھول گئی؟ آواز پھیکا سا مسکرائی تھی۔ سارا دم بخود رہ گئی۔ یہ آواز، یہ لہجہ، یکدم وہ بہت پیچھے چلی گئی تھی۔ وہ اسے پکار رہا تھا۔ سارا بس دم بخود سی اسے سنے گئی۔ گرمیاں شروع ہو گئی تھی۔ کمروں میں ہبس اور گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ سارا کے جانے کے بعد ہمنا کی تو جان جیسے عذاب ہو گئی تھی۔ پروین سے بمشکل ہی کچھ دیر کھڑا ہوا جاتا تھا۔ کچن ہمنا کے سر پڑ گیا۔ ابھی سد شکر کے ایک عدد کام والی مہیا ہو گئی تھی۔ اب بھی اس نے گلا پھاڑ پھاڑ کر سب کی چارپائیاں باہر نکالے۔ حاشر اور حازم دونوں اوپر سوتے تھے۔ اس رات بھی حاشر نے اپنی ہینڈ فری اور پانی کی بوتل اٹھائی اور سیڑھیاں چڑھ گیا۔ حازم باہر صحن میں لیٹا تھا۔ آخری سیڑھی پر حاشر ٹھٹک گیا۔ حسن اوپر تھا اور بڑے خوشگوار موڈ میں کسی سے بات کر رہا۔ اس کے منہ سے کرتی ہو سن کر حاشر چونکا۔ وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ بھابھی تو نہیں ہو سکتی، حاشر نے اندازہ لگایا۔ حسن کی آواز بڑی مدھم سی تھی، ساتھ ساتھ وہ دھیمے سروں میں مسکرا بھی رہا تھا۔ وہ دبے قدموں اوپر آ گیا۔ حسن سیل کان سے لام گاف الف لت چھیدیتین چارپائی پر اوندھا پڑا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر گڑبڑا گیا۔ چلو میں بات کرتا ہوں، حسن نے کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ بھابھی سے بات کر رہے تھے؟ حاشر نے تکا مارا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس چڑیل سے بات کرنے کی، حسن نے کہا۔ پھر گرل فرینڈ تھی؟ وہ مسکراتے ہوئے اپنی چارپائی پر گرتے ہوئے بولا۔ زبان تھوڑی کم چلایا کر، سمجھا؟ حسن اسے گھر کر نیچے اتر گیا تھا۔ اس نے 1 گھنٹے کی شارٹ لیو لی تھی۔ دوپٹہ ذرا سلیقے سے اوڑھ کر اس نے اپنا شولڈر بیگ اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ گیٹ تک آتے آتے اس نے اپنا سیل نکال کر ایک بار پھر اس ایڈریس کو دیکھا۔ وہ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا جو قریب ہی تھا۔ وہ پیدل چلتی ہوئی وہاں تک آ گئی۔ کدھر ہو؟ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے ٹیکسٹ کیا تھا، تمہارے بالکل پیچھے۔ جوابی ٹیکسٹ فوراً ہی آ گیا۔ سارا ایک دم پلٹی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، بلیک پینٹ کے ساتھ آف وائٹ چیک والی شرٹ پہنے، گلے میں ٹائی، لام ٹیک آف الف لت چھیدیتین شرٹ کی آستینیں کہنیوں تک فولڈ کے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے، سیاہ آنکھوں سے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ سارا ذرا سی پزل ہوئی تھی۔ گال گلابی رنگ سے رنگے گئے، ماتھے پر پسینے کے چند ایک ننھے ننھے قطرے ابھر آ لت چھیدیتین لب کپپا سے گئے۔ بے ساختہ اس نے نظریں جھکائی تھی۔ کیسی ہو سارا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، سارا نے اپنی مخروطی انگلیوں سے چہرے پر جھولتی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ اس نے سارا کے لیے کرسی کھینچی تھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ وہ بھی اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا کھاؤ گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ صرف جوس، سارا نے کہا۔ اس نے جوس منگوا لیا، تمہیں کوئی ڈر ہے؟ چند لمحوں بعد سارا نے پوچھا۔ کیوں؟ وہ چونکا، چہرہ جو چھپایا ہوا ہے۔ وہ بولی۔ اس نے ہنستے ہوئے سر جھکایا تھا۔ وہ کیا ہے؟ تمہارے شوہر سے بہت ڈرتا ہوں، میں تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر کہیں میرا سر ہی نہ پھاڑ دے۔ وہ بولا۔ اگر اتنا ہی ڈرتے ہو تو پھر یہاں کیوں بلایا مجھے؟ اپنے آفس میں بلوا لیتے، سارا نے کہا۔ تم آ جاتے، اس نے پوچھا تھا۔ پہلے کب نہیں آئی؟ سارا نے کہا۔ وہ بس سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ سارا نے جوس کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ سارا، اس نے کچھ دیر بعد اسے پکارا تھا۔ سارا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آئی اسٹل لو یو، وہ سارا کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہیں وہ لت چھیدیتین کہہ رہا تھا۔ وہ اسے فورٹریس میں ڈنر پر لے کر آیا تھا۔
حسن نے اس کے لیے کرسی کھینچتے ہیں اور لتشہدیتین کہا وہ بس ایک بھرپور نظر اسے دیکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ حسن نے مسکراتے ہوئے کھانا آرڈر کیا تھا، وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد بھی وہ بالکل ویسا ہی تھا، بس ایک ہی نگاہ میں تصویر کر لینے والا فان کلر کے تھری پیس میں ملبوس وہ عین اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ حسن اس کی نگاہوں کا ارتکاز جان گیا۔ اتنے سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کیوں نہ لتشہدیتین ہو؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ میں تم سے ملنے آیا ہوں، حسن نے کہا۔ اور میں کون ہوں؟ وہ بولی، میری محبت، سابق اہلیہ اور آئندہ۔ حسن نے مسکراتے ہوئے کہا، تو جس کے ساتھ تم پچھلے 5 سالوں سے رہ رہے ہو وہ کون ہے؟ اس نے پھر پوچھا، اسے ڈسکس کرنا کتنا ضروری ہے؟ حسن نے اس کی طرف دیکھا، وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچوں کی ماں۔ کچھ دیر بعد بولی تو لہجہ انتہائی دھیما تھا۔ حسن نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جانتی ہو اس لمحے میرے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ حسن بولا۔ اس کی نظریں استفہامیہ ہو گئی۔ میرون رنگ کا سوٹ پہنے ایک انتہائی خوبصورت سی لڑکی، جس کا ریشمی دوپٹہ اس کے شانوں پر دھرا ہے، جس کے کالے سیاہ بالوں کی لٹیں اس کے حسین چہرے پر جا بجا اڑ رہی ہیں اور وہ انہیں بار بار اپنے کانوں کے پیچھے اڑس رہی ہے۔ حسن اس کی آنکھوں میں دیکھتا مخمور سے لہجے میں کہتا چلا گیا، اس کے گال یکدم گلابی ہے اور لتشہدیتین تھے۔ حسن کی بے باک نگاہوں سے پزل ہوتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑسا، اور جس کے مومی شہد جیسے لبوں پر کپاہٹ سی تاری ہے، جس کی انتہائی خوبصورت آنکھیں مسلسل مجھے دیکھنے کی تمنا کر رہی ہیں، جو اس لمحے حیا سے سرخ ہو کر سیدھی میرے دل میں اتر رہی ہے، وہ ہے میرے لیے سب سے زیادہ اہم۔ حسن کے ہاتھوں نے اس کی مخروطی انگلیوں کو قابو کیا تھا، وہ بس سر جھکا کر رہ گئی۔ ڈنر سے واپسی پر وہ اسے گھر تک چھوڑنے آیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ گھر والے شک تو نہیں کریں گے؟ حسن نے اس کے گھر کے سامنے گاڑی روک دی۔ گلی سنسان ہی تھی۔ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ وہ پھیکا سا مسکرائی اور اپنی طرف کا دروازہ کھولا۔ حسن نے عین اسی وقت اس کی کلائی تھامی تھی، وہ رک گئی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ آئی لو یو، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ یہ وہ جھوٹ ہے جو میں پچھلے کئی سالوں سے سن رہی ہوں، وہ بولی۔ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ حسن تڑپ گیا، یہ جھوٹ ہی ہے۔ حسن کمال، اگر یہ سچ ہوتا تو آج تم میرے ہوتے۔ حسن کو لگا جیسے اس کی آواز میں نمی سی گھل گئی ہو۔ ہر بار تم بیوی سے ٹھوکر کھا کر میری طرف پلٹ آتے ہو، ہر بار میرا ہاتھ پکڑ کر یہی جھوٹ کہتے ہو، اور میں ہر بار تمہارے قریب آ جاتی ہوں۔ اب بھی ایسے ہی ہوگا، اب بھی ایسے ہی تم یہ محبت والا جھٹ بولتے بولتے ایک دن پھر کہیں گم ہو جاؤ گے۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں کے کٹورے لبالب بھر گئے تھے۔ حسن کا دل جیسے کسی کی مٹھی میں آ گیا۔ اس نے یکلخت اس کی کلائی اپنی طرف کھینچی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے حسن کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو اس کے گلے لگنے سے بچایا اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے۔ حسن نے اس کی آنکھوں کے گوشوں میں چمکتے قطرے چن لیے، وہ شہد جیسی مٹھاس والے عمومی لب حسن سے بس چند انچ کی دوری پر تھے۔ اپنے سینے پر رکھی اس کی انگلیاں دھیرے دھیرے سفر کرتی ہوئی حسن کے چہرے پر آن رکھی۔ لیکن جانتے ہو اس لمحے میرے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ وہ سرگوشی میں بولی تھی۔ تمہارا یہ جھوٹ کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، وہ بولی، اور حسن کا سارا ضبط کھو گیا۔ دائیں ہاتھ سے اس کا چہرہ تھام کر حسن نے ان شہد لبوں کو بڑی نرمی سے اپنے لبوں کی گرفت میں لیا تھا۔ بنا کسی کی پرواہ کیے وہ ان کی مٹھاس اپنے حلق میں اتارتا چلا گیا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب وہ سیل کان سے لام گاف الف لتشہدیتین کمرے میں داخل ہوئی۔ سونیا نے دونوں بچوں کو سلا دیا تھا، لیکن خود ابھی تک جاگ رہی تھی۔ سارا نے مسکراتے ہوئے کال کٹ کی تھی۔ سونیا نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا، وہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ وہیں گنگناتے اور لتشہدیتین وہ سیر چارجنگ پر لگا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سونیا اس سے بس 2 سال ہی چھوٹی تھی۔ سارا نے کہا، یہ جو تم کر رہی ہو اسے بھلا کیا کہتے ہیں؟ سونیا نے کہا۔ سارا چونک گئی، کیا کہتے ہیں؟ وہ بولی، بے وفائی۔ سونیا نے کہا، کس سے بے وفائی؟ اس شخص سے جس نے آدھی رات کو مجھے گھر سے نکال باہر کیا اور پھر پلٹ کر پوچھا بھی نہیں، جسے یاد بھی نہیں کہ اس کی ایک عدد بیوی بھی ہے۔ سارا پھٹ پڑی، یہ سب کہہ کر تم خود کو قطعی جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ سونیا نے کہا، مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سارا ہٹ دھرمی سے کہتے ہوئے لیٹ گئی تھی، لیکن سونیا نے اگلی صبح ہی یہ بات جمیلہ کے کانوں میں انڈی دی تھی۔ امی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انہیں اس ریسٹورنٹ میں۔ پتہ نہیں کون تھا وہ، سونیا نے کہا۔ جمیلہ اس کی بات سن کر حق دق تھی۔ سارا ایسی تو نہیں تھی، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ امی، آپ کو یاد ہے جب آپ ہی انس کی پیدائش پر یہاں آئی تھی، تب بھی ان کی حرکتیں اتنی ہی مشکوک تھیں۔ بے شک تب کوئی ثبوت نہیں ملا تھا، لیکن میں اور ساحر بھائی 100% پر یقین تھے کہ تب بھی ان کا کسی سے چکر چل رہا تھا۔ سونیا کہتی چلی گئی، اگر اس کا کسی کے ساتھ چکر تھا تو شادی سے پہلے بتا دے، اسی سے شادی کروا لیتی۔ جمیلہ پریشانی سے بولے، کیا خبر امی، ان کا چکر شادی کے بعد چلا ہو؟ سونیا ان کے قریب ہوئی تھی۔ کیا خبر حسن بھائی سے؟ لتشہدیتین روز اسی بات پر جھگڑا ہوتا ہو، آخر کون سا شوہر برداشت کرتا ہے بیوی کی بے وفائی؟ سونیا نے کہا۔ سونیا، بکواس بند کر لے۔ جمیلہ ہول کر رہ گئی تھی، لیکن بات چھپنے والی تو تھی۔
نہیں، اس دن بھی سارا رات 10 بجے گھر آئی تھی، شولڈر بیگ کندھے پر، لام ٹے کاف الف لت چھیدی تین۔ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں اندر داخل ہوئی تھی اور یکدم ہی ٹھٹک گئی۔ جمیلہ سار اور سونیا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سارا کی مسکراہٹ یکلخت غائب ہو، کہاں سے آئے؟ سار نے پوچھا۔ انڈسٹری سے۔ سارا نے کہا، انڈسٹری سے تم 2 بجے کی فارغ ہوئی ہو؟ وہ بولا، ایک دوست سے ملنے چلی گئی تھی، اس نے کھانے پر روک لیا۔ سارا نے کہا، سارا سار آگے کو آیا، میرے ساتھ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمہیں مونل میں ڈنر کرتے اور خوش گپیاں اڑاتے۔ ساحر کی آواز اونچی ہو گئی، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ وہ بولی، میں اندھا نہیں ہوں۔ کون تھا؟ ساحر نے کہا، کوئی بھی نہیں تھا، سارا کہہ کر آگے بڑھنے لگی تھی۔ جب ساحر نے اس کا بازو جکڑ لیا، جمیلہ لرز کر رہ گئی تھی۔ سارا، 5 سال ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو، 2 بچے ہیں تمہارے، اور تمہارا شوہر ابھی زندہ ہے، فوت نہیں ہو گیا جو یون سر عام بے حیائی کرتی پھر رہی ہو؟ وہ گرج کر بولا تھا۔ سارا، کون ہے وہ؟ جمیلہ کھڑی ہو گئی، اگر کوئی تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اسی سے شادی کروا لیتی۔ جمیلہ نے کہا، امی ایسا کچھ نہیں ہے۔ سارا نے کہا، امی یہ سراسر ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسے اس کے ساتھ ڈنر کرتے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ریسٹورنٹ سے باہر نکلی تھی۔ چہرہ بھلے ہی چھپایا ہوا تھا لیکن میں کیا بچہ ہوں، مجھے پہچان نہیں ہے اس کی۔ ساحر نے کہا، جب دیکھ لیا تھا تو وہیں کیوں نہیں پکڑ لیا؟ سارا بولی، تم خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہیں وہیں نہیں پکڑ لیا، پکڑ لیتا تو یون میرے سامنے کھڑے ہو کر یون بکواس نہ کر رہی ہوتے تم۔ ساحر نے کہا، سارا کیا چاہتی ہے تو؟ جمیلہ نے پوچھا۔ امی میں کچھ نہیں چاہتی، وہ کہہ کر اوپر چلی گئی۔ امی حالات دیکھ اس کے یقین کریں، حسن نے ایویں اسے گھر سے نہیں نکالا، اسے پتا چل گیا ہوگا اس کے کرتوتوں کا، کتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بول کر گئی ہے، حالانکہ میں نے خود دیکھا ہے اسے بے حیائی کرتے۔ وہ الو کا پٹھا بھی بے غیرت ہی ہے جو اسے لینے ہی نہیں آ رہا۔ ساحر گرجے برسے جا رہا تھا۔ بات سن میری، وہ خوشبو سے آراستہ اپنے کمرے سے نکلا تھا جب پروین نے اسے آواز دے لی، امی مجھے ایک بہت ضروری کام۔ پروین نے اس کی بات کاٹ دی، بھاڑ میں گئے تیرے بہت ضروری کام، ادھر دفع ہو میرے پاس۔ وہ بولے۔ حسن بادل نخواستہ سا ان کے قریب آ گیا، آج اتوار تھا، سبھی گھر پر تھے، 2 ہفتے ہو گئے ہیں تیری بیوی کو گھر سے گئے ہیں، وہ لت چھیدی تین، اسے واپس نہیں لے کر آنا۔ پروین نے کہا، امی اسے چپ چاپ وہاں بیٹھا رہنے دے، اپنی مرضی سے گئی ہے، وہ اپنی مرضی سے ہی عجیم الف لت چھیدی تین کی۔ حسن نے کہا، تم نے نکالا ہے اسے آدھی رات کو؟ پروین تڑق گئی، میں نے نہیں نکالا، اسے خود بہت شوق ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر گھر سے نکل جانے کا، ہر بار یہی کرتی ہے۔ وہ ذرا سین لڑی اور چلو جی میں جا رہی ہوں، میں نے کیا ہاتھ پکڑ کر نکالا تھا، اسے خود ہی نکلی تھی، اپنی مرضی سے وہ کہتا چلا گیا۔ کوئی شرم کر حسن تو اسے کہے کہ دفع ہو جاؤ میرے نظروں سے، اور وہ دفع بھی نہ ہو، اس کی عزت نفس نہیں ہے کیا؟ کمال صاحب بھی وہیں تھے، تو میں بے غیرت ہوں جو اس کے منہ سے اپنی نسل پر لن ترانیاں سنتا رہوں، دن بھر کا سارا غصہ بچوں پر نکالنے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ بولا، حسن مجھے اس ساری بکواس کا کچھ نہیں پتا، مجھے بس یہ بتا کہ اسے لینے کب جانا ہے۔ پروین نے کہا، میں نے تو نہیں جانا، ہر بار میں ہی غیرتوں کی طرح اس کی ماں اور بھائیوں کی گالیاں کیوں سنوں، اس بار وہ خود ہی آلت چھیدی تیں گی۔ حسن نے کہا، چل پھر بیٹھا رہ، ایسے تو نہیں آنے والی وہ۔ پروین نے کہا، تو نہ آلت چھیدی تیں؟ وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا، کہاں جا رہا ہے؟ وہ اسے گاڑی کی طرف جاتے دیکھ کر بولے، ڈیٹ پر۔ حاشر دھیرے سے بولا۔ حسن ٹھٹک گیا، کیا بولا؟ وہ پلٹ کر واپس آیا تھا، یہی کہ یوں خوشبو میں نہا کر حسن کمال ڈیٹ پر ہی جا رہے ہوں گے۔ وہ بولا۔ پروین کے کان کھڑے ہو گئے، ڈیٹ؟ وہ آخر کو پڑھے لکھے لڑکوں کی ماں تھی، بکواس بند کر لے۔ حسن کو تاؤ آ گیا، بکواس نہیں ہے، آنکھوں دیکھے ثبوت ہے، میرے پاس پچھلے 5 سالوں میں تو کبھی نہ چھت پر چڑھ کر لیٹے آپ، اب 10 دنوں سے کوٹھا پیارا ہو گیا ہے آپ کو، میں نے خود اپنے ان گنہگار کانوں سے سنی ہے آپ کی وہ میٹھی میٹھی سرگوشیاں۔ حاشر کہتا چلا گیا، حسن کی رگیں تن گئی۔ پرسون شاید آپ کسی کے ساتھ امپوریم بھی گئے تھے؟ نہ حسن بھائی، بھابھی تو نہیں تھی۔ وہ حازم بھی بول پڑا، سالے تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ حسن سے بات نہ بن پڑی، اسے چھوڑ، یہ بتا کہ تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ کون تھی تیرے ساتھ؟ پروین پھٹ پڑے، امی کوئی نہیں تھی۔ حسن گڑبڑا گیا، تو پھر بیوی کو لینے کیوں نہیں جاتا؟ انہوں نے اس کا بازو جھنجھوڑ ڈالا، امی میں نے نہیں جانا، وہاں مجھ سے نہیں سنی جاتے اس سالے کی لن ترانیاں۔ حسن دہاڑ کر بولا، اور خبردار
जो मेरी जासूसी की तो वो हाशर को उंगली दिखाकर गाड़ी निकाल ले गया था। अम्मी हर बार जब भाभी मेके जाती हैं तो ये इसी तरह छट पड़ते हैं, हर बार उनके पीछे ये यूं ही ऐशियां करते हैं। याद है जब भाभी पहली बार मेके गई थी तब भी उन्होंने यही सब क्या था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। उन्हें किसी लड़की के साथ घूमते हुए बड़े मजे से उसे बाइक पर अपने पीछे बिठाकर घूमते फिरते थे। हाशर अगली पिछली सारी खोल रहा था। अमी हाशर बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। तब मैंने और हाजिम ने हसन भाई का मोबाइल भी चेक किया था। पूरे दिन की इतनी लंबी लंबी चैट और इतनी रोमिंग। पूरे 10 दिन भाभी मेके में रहे और पूरे 10 दिन हसन भाई ने धवाधार चक्कर चलाया। हमना कौन सा कम थी, परवीन की तो आंखें फैल गई। कमाल साहब भी शशदर से सुन रहे थे। हसन का चक्कर चल रहा है किसी से, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। मुझे तो लगता है अमी के हसन भाई ने अभी तक सारा भाभी को दली तौर पर कबूल ही नहीं किया। तभी तो आलेत शहदी 3 रोज का झगड़ा किए रखते हैं। खुदा जाने जब वो यहाँ होती हैं तब भी उनसे बेवफाई करते हुनाखर को बीवी हैं वो इनकी, उन्हें क्या पता नहीं चलता होगा। और जब वो मेके चली जाती हैं तब उन्हें खली छठी मिल जाती है। हाजिम ने कहा अमी तभी तो भाई सारा भाभी को लेने नहीं जा रहे, वो उन्हें लाना ही नहीं चाहते, वे उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे। हाशर ने कहा। परवीन दम बखुद बैठी थी। आप भी रातों को देर तक मैसेज करते रहते हैं, घंटों काल मीम लाम अलिफ लित छेदी 3 रखते हैं। अगले दिन किसी को साथ लिए अम्पोरीम घूम रहे थे, मैं जरा दूर था, असले पता नहीं चल सका कि कौन थी। हाशर ने भी उन्हें फोर्ट्रिस में किसी के साथ डिनर करते देखा है, अब भी पका ये इसी के साथ छठी मनाने गए हैं। अमी साहर क्यों न बातें करे आखिर। हाजिम को हसन पर शदीद गुस्सा आ रहा था। आ लेने दो जरा इस लड़के को, सुबह ही ये मेरे साथ अपने ससुराल न गया तो मेरा नाम भी परवीन नहीं, वो डट कर बोली थी। वो 2:30 बजे फारग हो गई थी। बेग कंधे पर लटकाते हुए वो अपने केबिन से बाहर निकल आई। शाम होने में अभी काफी देर थी। वो कुछ देर वहीं खड़ी कुछ सोचती रही, फिर धीमे से मुस्कुराते हुए एक तरफ को चलती। सारा को उसके ऑफिस का रास्ता बड़े अच्छे से आता। अजीम कितनी ही बार वो वहां आ चुकी थी। धीमे कदमों से मगरूसी चाल चलते हुए वो उसके ऑफिस तक आ गई। सरगोशी के से अंदाज में सारा उसका नाम पढ़ा, फिर धीरे से दरवाजा खोलते हुए अंदर आ गई। वो एक तरफ वो डेस्क के करीब खास के सामने किसी पराजीकट का मुंह खुला हुआ था। वो पूरी तरह इसमें मगन था। डार्क ग्रे पेंट के ऊपर ब्लैक शर्ट पहने, मामूल के मुताबिक आस्तीनें कहनियों तक मोड़े वो उसकी तरफ पश्त के खड़ा था। सारा 2 कदम आगे को आई। इसके बदन से उठती किलो की महक सारा की सांसों में उतरने लगी थी। वो उन्हीं दबे कदम आगे बढ़ी और अपना सर धैर्य से इसकी पश्त से टका दिया। वो यकलख चौंक गया। सारा उसके लबों से सरगोशी में निकला था। सुबह से एक भी मैसेज नहीं किया तुमने? सारा ने आंखें मौन ले। इसने सारा के दोनों हाथ अपने हाथों में मकीद किए और धीरे से आगे को खींचते हैं वो लित छेदी 3 अपने अर्द गिर्द बांध लिए। मैंने सोचा शायद मैं तुम्हारी मुश्किल बढ़ा रहा। वो बोला। वो कैसे? सारा ने पूछा। तुम शादीशुदा हो सारा, 2 बच्चे हैं तुम्हारे, शायद मेरा तुम्हारी जिंदगी में आना ठीक नहीं है। वो बोला अच्छा, बड़ी जल्दी एहसास हो गया तुम्हें, सारा नागवारी से बोली थी। वो धीरे से पलटा। सारा इसी को देख रही थी। तुम हर बार मेरी तरफ पलट कर आती हो और मैं हर बार तुम्हारा असीर हो जाता हूं और तुम हर बार मुझे तन्हा छोड़ जाती हो। वो सारा का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला था। इसकी गहरी स्याह आंखें सारा की खूबसूरत सी आंखों में गड़ सी गई। सारा की सरगोशी इसके लबों पर आकर टूट गई और मैं फिर से इंतजार की भट्टी में जलने लगता हूं। तुम्हारे एक बार फिर से लौट आने तक। वो अपनी उंगलियां उसके गुलाबी गालों पर फेरते हुए बोला था। इसके लम्स के जेर असर सारा की आंखें बंद हुई थी। मैं तुम्हें 5 सालों में एक पल के लिए भी नहीं भूली। सारा ने बड़े हक से उसके सीने पर सर रखा था और अपने दोनों बाजू उसके अतराफ में बांध दिए थे। हाशर और हमना दोनों इससे मिलने आ लेते छेदी 3 थे। हमना ने तो आते ही संदस को गोद में उठा लिया था। भाभी चले, बस भी करें अब, हम लोग तो उदास हो गए हैं। हमना ने कहा। उदास हो या थक गई हो? सारा ने मुस्कुराते हुए पूछा था। मेरी जान अजाब में आई हुई है, कसम से सारा काम मुझे करना पड़ता है। कसम से भाभी, मेरी तो सुबह शाम किचन में ही मत मारी जाती है। वो अपने दखड़े रेवो लेते छेदी 3 जा रही थी। सारा इन दोनों को ड्राइंग रूम में ले आई। भाभी हम लोग जरा आउटन पर जा रहे हैं, चौंको लेने आ लेते छेदी 3 थे। हाशर ने कुछ देर बाद कहा। नजरें आज भी मुतलाशी सी थी। हाशर, मुझे सारा पता है कि किस कसम की आउटन पर जा रहे हो तुम लोग। तुम्हारा वो खुद गर्ज भाई बाहर कहे गाड़ी लेकर खड़ा होगा, उसे बच्चे याद आ रहे हैं और तुम्हें उसने जाल बिछाने भेज दिया है। सारा सब समझ गई थी। हाशर चुप रह गया। भाभी कसम से हसन भाई रोज कहते कि बच्चों को ले आओ पर चाहे वापस हो आना, उदास हो गए हैं वो बच्चों से। हमना ने कहा। और मैं तो याद नहीं आई होंगी उसे इन 2 हफ्तों में? ना, सारा ने पूछा। वो दोनों बस एक दूसरे की तरफ देखकर रह गए थे। क्योंकि उसे मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। इसने शादी करके बस एक रस्म पूरी कर दी और बच्चे पैदा कर लिए। इसके बाद बीवी जीम अलिफ लित छेदी 3 भाड़ में से भला क्या सरोकार, बस बच्चे याद आ रहे हैं।
پچھلے 5 سالوں کی بیوی یاد نہیں آ رہی؟ سارا پھٹ پڑی، ان 2 ہفتوں میں ایک بار بھی نام لیا ہے اس نے میرا؟ ایک بار بھی شرمندہ ہوا ہے کہ اس نے غلط کیا؟ ایک بار بھی پلٹ کر پوچھا کہ میں کس حال میں ہوں؟ کیونکہ اسے ضرورت ہی نہیں، وہ کہتی چلی گئی۔ حاشر اور ہمنا بالکل خاموش تھے۔ لے جاؤ اس کے بچے، بس بچوں کا ہی باپ ہے۔ وہ سارا کی جیسے آواز بھر آئی تھی، وہ دونوں چپ چاپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہمنا نے سندس کو گود میں اٹھا لیا تھا، ابھی وہ دونوں صحن میں ہی تھے جب بیرونی دروازہ کھلا۔ سفید یونیفارم میں سفید اور آل پہنے سونیا اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کا نرسنگ کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ کیسی ہو سونیا؟ ہمنا اس سے گلے ملی۔ سونیا نے بس ایک نظر اس کے پیچھے کھڑے حاشر پر ڈالی تھی اور حاشر اس کے تھکن آلود چہرے کو حفظ ہی کرتا رہ گیا تھا۔ سارا بالکل درست تھی۔ حسن چند قدم آگے گاڑی لیے کھڑا تھا، ہر بار یہی پینترا ہوتا تھا اس کا۔ بیوی بھلے ہی یاد نہ آتی لیکن بچے ضرور یاد آنے لگتے تھے۔ پھر حاشر حازم یا ہمنا میں سے کوئی نہ کوئی اسے اس قسم کا ڈرامہ رچا کر بچوں سے ملوا دیتا تھا۔ اب بھی اس نے گاڑی سے باہر نکل کر انس کو گلے سے لگا یا خوب ہی چما، خوب ہی پیار کیا۔ پھر سندس کی باری آ گئی، بھائی بس ساحر آ گیا تو یہی میدان جنگ لگ جیم الف لت چھہدی تین گا، حاشر نے کہا۔ حسن نے سندس کو یوں ہی گود میں بیٹے دو چشمی ہے الف لت چھہدی تین گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ بھائی یہ سراسر زیادتی ہے آپ کی، ان بچوں کی ماں بھی کچھ لگتی ہے۔ آپ کی بھابھی رو رہی تھیں، حاشر نے کہا۔ چپ کر، مجھے سارا پتا ہے، اس ڈرامہ کوئن کا، حسن نے کہا تھا۔ پروین نے 2 دن سے بھوک ہڑتال کر رکھی تھی، وہ صرف پانی پر گزارا کر رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سب نے ٹل لگا لیا لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ مطالبہ حسن سے تھا سارا کو واپس لے کر آنے کا۔ امی میں وہاں نہیں جاؤں گا، وہ صاف انکاری تھا۔ پروین بھی ضد میں آ گئی، چل پھر تیرے سر چڑھ کر ہی مروں گی میں، بے غیرت انسان۔ اچھی بھلی خوبصورت اور نیک بیوی کے ہوتے ہوئے تجھے کسی اور سے عشق کی پینگیں بڑھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ برس پڑے تھی۔ دونوں ماں بیٹا میں سر جنگ 3 دن تک چلی۔ پروین کا بی پی مسلسل لو ہوتا جا رہا تھا، حاشر صبح شام اس سے لڑتا، آخر کار وہ ہار ہی گیا۔ پروین کمال حاشر اور حسن پر مشتمل وہ قافلہ ایک شام سارا کو لینے جا پہنچا تھا۔ حسن کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ اسے کس طرح وہاں لایا گیا ہے۔ ساحر گھر آ چکا تھا، ابھی گھر پر ہی تھی۔ دروازہ سارب نے کھولا۔ حسن کو دیکھتے ہی اس کی تیوری چڑھ گئی تھی، وہ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود اوپر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جمیلہ اور ساحر ان کے پاس آ بیٹھے۔ ہاں جی فرماؤ، ساحر نے بات شروع کی تھی۔ حسن یوں ہی چہرے پر سختی طاری کیے سر جیم دو چشمی ہے کاف الف لت چھہدی تین ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا رہا۔ ہم لوگ سارا کو لینے الف چھہدی ہیں۔ پروین نے مدہ عرض کر دیا۔ اچھا کیوں بہنوئی صاحب؟ ایسا ہی ہے۔ ساحر نے حسن کی طرف دیکھا، وہ چپ رہا۔ ساحر بیٹا حسن اپنی غلطی مانتا ہے، شرمندہ بھی ہے، چل اب جانے دے۔ پروین نے کہا، اس کی شکل سے تو نہیں لگ رہا آنٹی کہ یہ شرمندہ ہے، اکڑ دیکھیں اس کی دماغ تو عرشوں پر لگ رہا ہے اس کا۔ ساحر نے کہا، امی میں نے کہا تھا نہ کہ میں نے نہیں جانا، وہاں نہیں سنی جاتی مجھ سے ان لوگوں کی بکواس۔ حسن تڑپ گیا، تو آدھی رات کو میری بہن کو تنہا خالی ہاتھ گھر سے نکال سکتا ہے اور میں بکواس بھی نہیں کر سکتا؟ بلے بھائی بلے، تم نے سمجھا کیا ہے؟ یتیم ہے یا لاوارث ہے یا میں نے بیچ دیا ہے اسے تیرے ہاتھوں؟ جب دل چاہا لے گیا، جب دل چاہا نکال باہر۔ کیا ہم لوگ بس ساری عمر یہی تماشا دیکھیں گے؟ ساحر بھڑک گیا، 8 گز لمبی زبان ہے تیری بہن کے منہ میں، سمجھایا یہاں ناک پر دھرا رہتا ہے اس کا غصہ، پورا دن ذلیل ہر کر گھر آؤ اور پھر اس کے ہاتھوں ذلیل ہو۔ حسن کو بھی غصہ آ گیا۔ حسن میری بات سن، مجھے پتا تھا کہ میں غصے کا ذرا تیز ہوں، مجھ سے دوسروں کی باتیں ذرا کم ہی برداشت ہوتی ہیں، میں اپنے کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، مجھے وقت پر ہر چیز تیار چاہیے ہوتی ہے، اسی لیے میں نے نوکری والی لڑکی سے شادی نہیں کی، کیونکہ نوکری والی لڑکیاں سب کچھ بہترین طریقے سے مینیج نہیں کر سکتی، صبح بھی افراتفری شام بھی افراتفری، اوپر سے چھوٹے چھوٹے بچے، کیونکہ تم جیسوں کو شادی کے فوراً بعد اوپر تلے ہی تو 2-3 بچے بھی چاہیے ہوتے ہیں، اسی لیے میں نے جاب والی سے شادی نہیں کی کہ میں افورڈ نہیں کر سکوں گا، میں اس کی کوتاہیوں خامیوں یا غلطیوں کو نظر انداز نہیں کر سکوں گا۔ ساحر کہتے کہتے رکا، جیسے تو نہیں کرتا، تیری بیوی صبح منہ اندھیرے اٹھ جاتی ہے، بھاگم بھاگ کر کے ہر چیز اٹینشن کرتی ہے، 8 سے 2 تک گھر سے باہر رہتی ہے، پھر واپس آ کر گھر کچن بچے، 2 عدد چھوٹے چھوٹے بچے، پوچھ اپنی ماں سے کہ اوپر تلے کے چھوٹے چھوٹے بچے سنبھالنا کس قدر مشکل کام ہے، اور اس سب کے باوجود بھی تو اگر اس سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ وہ تیرے گھر آنے پر کسی محبوبہ کی طرح تیرے ناز الف دے دو چشمی ہے الف لت چھہدی تین، تو تیرے سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے۔ حسن کمال، ساحر دہاڑ کر بولا تھا، اگر اپنے چونچلے ہی پورے کروانے تھے تو کسی عام سی لڑکی سے شادی کر لیتا،
بچوں میں کم از کم 5 کا وقفہ ڈالتا، تب شاید تیری بیوی تیرے غصے کو تھوڑا برداشت کر پاتی، گھر بھی اس کے ذمہ، ہانڈی روٹی بھی وہی کرے، تیرے بچے بھی وہی سنبھالے، 6 گھنٹے کی نوکری بھی وہی کرے، اور پھر تیرے جوتے بھی وہی، کاف دو چشمی ہے، الف لت چھ دی تین، تیری گالیاں بھی وہی سنے۔ ساحر کی آواز اونچی ہو گئی، چل بیٹا بس کر دے، پروین نے دھیرے سے کہا تھا۔ یہ بس کر دے نا آنٹی۔ یہ کیوں نہیں بس کر دیتا؟ سارا غصہ اسی کے اندر ہے، سارا دن بس یہ اکیلا ہی ذلیل ہوتا ہے، بس یہی ایک ہے جو اپنی فیملی کی محنت کرتا ہے، ہم لوگوں پر کیا چھپڑ پھٹتے ہیں نوٹوں کے۔ ساحر نے کہا بیٹا آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ساحر نے کمال صاحب کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی، آئندہ کی نوبت ہی نہیں آ لیتے چھ دی تین گی، اسے کہیں سارا کو فارغ کرے ہم سے نہیں، یہ روز روز کے تماشے برداشت ہوتے، ماں میری اکیلی ہے یہاں، باپ میرا ملک سے باہر ہے، ابھی 2 چھوٹے بیانے والے رہتے ہیں، کیا بس ساری زندگی سارا کے ہی مسئلے حل کرتے رہیں گے، جس پر ابھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ دوسری کا ہاتھ بھی دے دو۔ خدا کی قسم اگر حاشر دنیا کا آخری مرد بھی ہو تب بھی میں سونیا کا رشتہ نہ دوں۔ ساحر نے کہا۔ حاشر نے فوراً صوفے کے پیچھے کھڑی سونیا کی طرف دیکھا، وہ بھی جب اکھیوں سے ہی دیکھ رہی تھی۔ تجھ سے مانگا کس نے ہے؟ حسن ایک دم بولا، تیرے ماں باپ نے۔ ساحر نے کہا جس دن میں مانگوں گا نہ یہ رشتہ اس دن اتنی بکواس کرے، سمجھاج نہیں؟ حسن نے کہا۔ تبھی سارا نیچے اتری تھی، حسن نے اس کی طرف دیکھا، وہ منہ موڑ گئی۔ جمیلہ بہن حسن سے غلطی ہو گئی، بس اس کی آخری غلطی سمجھ کر معاف کر، پروین نے کہنا چاہا لیکن جمیلہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ بہن ساحر ٹھیک کہہ رہا ہے، 5 سالوں میں یہ تیسری دفعہ یہاں آئی ہے، ایسا آخر کب تک چلے گا؟ بھی تمہیں اپنے ہاتھوں پاؤں ہوں، بھی بچے بھی چھوٹے ہیں۔ حسن سے کہیں سارا کو چھوڑ دے، خود بھی کسی اپنے مزاج کی لڑکی سے شادی کر لے، اور ہم بھی سارا کا رشتہ کہیں اور کر دیتے ہیں۔ جمیلہ نے کہا۔ ایک لمحے کو تو حسن سن رہ گیا تھا۔ بہن ایسے مت کرے، ماشاءاللہ دونوں کے 2 بچے ہیں، یہ ان کا مستقبل برباد ہو۔ جیم الف لت چھ دی تین گا، میں کہہ رہی ہوں نہ کہ آئندہ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ پروین نے کہا۔ آنٹی جی آپ کیوں کہہ رہی ہیں یہ سب؟ یہ کیوں نہیں کہتا؟ یہ کہے کہ اس سے غلطی ہو گئی، یہ مانگے سارا سے معافی، یہ کہے کہ اپنی بیوی کو لینے آیا ہے۔ ساحر کہتا چلا گیا، سارا سے پوچھ لے کہ یہ کیا چاہتی ہے، جیسا یہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا، اگر واپس آنا چاہتی ہے تو خوشی سے آ لیتے چھ دیتی، اور اگر نہیں تو بے شک اپنا راستہ الگ کر لے۔ حسن کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے؟ اس کی اسسٹنٹ نے اسے آواز دے کر کہا تھا۔ کہاں؟ اس نے پوچھا۔ آپ کے آفس میں۔ وہ بولی میں ابھی آتی ہوں۔ وہ کچھ ڈیزائن اوکے کروا رہی تھی، چند منٹ بعد وہ ڈیزائنز رول کرتی ہوئی اپنے آفس میں آ گئی۔ سوری مجھے تھوڑی دیر۔ اسے لگا نوارد اندر ہوگا لیکن آفس خالی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ باہر نکل کر اسسٹنٹ سے پوچھتی، اس کے عقب میں دروازہ دھیرے سے بند ہو گیا۔ سارا یکدم پلٹی، وہ دروازہ لاکٹ کرتے ہوئے اس سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا، دونوں بازو سینے پر باندھ لیے تھے۔ سارا نے بھرپور نظر سے اسے دیکھا، وہ نیوی بلو پینٹ کے ساتھ بلو لائننگ والی شرٹ پہنے ہے، چھیدی تھا، پیروں میں نیوی بلو ہی شوز تھے، سٹائلش سے بال اور ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی داڑھی۔ اپنی گہری خوابناک آنکھوں سے وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ سارا نے رول میز پر رکھ دیے۔ میں نے سنا کل تمہارا شوہر تمہیں منانے آیا تھا۔ وہ دھیرے سے بازو کھولتے ہوئے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے 2 قدم آگے کو آیا۔ تمہیں بڑی خبریں ہوتی ہیں۔ سارا اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی تھی۔ اب تمہاری خبریں بھی نہ رکھ سکوں پھر تو لعنت ہی ہے۔ وہ مسلسل اس کی طرف بڑھ رہا تھا، سارا اسے دیکھتی رہی، وہ اس سے بس چند انچ کی دوری پر آ کر رک گیا۔ سارا اس نے دھیرے سے پکارا اور مزید آگے ہوا۔ سارا کھڑی رہی یہاں تک کہ اسے اس کا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ سارا نے اس کے بوجھ کے زیر اثر اپنے قدموں کو ڈگمگاتا محسوس کیا تو دونوں ہاتھوں سے میز کا کنارہ یا وہ پورے حق سے اس پر جھکا تھا۔ اس بار میری ہو جاؤ سارا۔ سارا کو اس کی انگلیاں اپنی پشت پر رینگتی محسوس ہوئیں اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی اس نے اپنا بازو اس کی کمر کے گرد باندھ کر اسے میز پر بٹھا دیا، یوں کہ سارا کے لب اس کی گردن کو چھونے لگے۔ وہ پوری طرح اس پر جھکا، دونوں کی سانسیں ٹکرانے لگی تھی۔ سارا کا چہرہ دہنے لگا، ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آ لیتے، شدید ہونٹوں کے اوپری کنارے بھیتر ہونے لگے، لبوں کی کپکپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ہو جاؤ گی؟ وہ پوچھ رہا تھا بہت نرمی سے۔ اس نے اپنی پیشانی سارا کی پیشانی سے جوڑ دی، دونوں کے لب ٹیک کاف رے الف لت چھ دی تین تھے۔ سارا کے لبوں سے نکلا اور مقابل پل بھر میں ہار گیا۔ بڑی بے قراری سے اس نے سارا کے کپکپاتے لبوں کی مشکل آسان کی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک مسلسل سنائی دے رہی تھی اور اس کے ساتھ ان دونوں کی سانسیں۔ کتنی ہی دیر وہ اس پر جھکا رہا تھا، اس کے لبوں سے امرت پیتا رہا تھا۔ پروین نے حسن سے مکمل بائیکاٹ کر رکھا تھا، وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ صبح انڈسٹری کے لیے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ بقول حاشر اور حازم کے ان دنوں اس کا چکر فل اروج پر تھا۔ بے شک وہ چہرہ چھپا کر ڈیٹ پر جاتا تھا لیکن بھائیوں کی عقابی نظریں اسے کھوج ہی لیتی تھی۔ جانے انجانے میں ہی وہ دونوں اس کے پیچھے جاسوسوں کی طرح لگے رہتے تھے۔
یہی حال سارا کا تھا، اس نے تو جیسے ہر شرم ہی بھلا دی تھی۔ کہاں کا شوہر اور کہاں کے بچے! لیتے شہدی 3 روز وہ کہیں نہ کہیں آؤٹنگ پر نکل جاتی تھی، سحر سے اس کے یہ آنکھ مٹکے بالکل برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے سے بدلہ لے رہے تھے۔ حسن سارا کا نام سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ جاتا اور سارا کے ماتھے پر اس کے ذکر سے ہی بل پڑ جاتے تھے۔ پروین اور کمال کے پر زور اسرار پر بھی وہ سارا کو دوبارہ لینے نہیں گیا اور اس کے نہیں تو نہ لے چھیڑی تھی۔ سارا نے بھی اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ پہلی مرتبہ حسن اس لیے اسے لے آیا کہ غلطی اس کی تھی، شادی نئی تھی اور سارا نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ دوسری مرتبہ بھی بس بیوی کے بنا زیادہ عرصہ نہیں گزار سکا۔ جب تنہا رہنا دو بھر لگنے لگا تو اسے لے آیا۔ بقول حاشر اعظم اور ہمنا کے حسن بھائی نے افیر پچھلی دفعہ بھی چلایا تھا، لیکن بس وہ پکڑے نہیں گئے، اور بقول ساحر سارب اور سونیا کے یہی حال سارا کا تھا، لیکن اس بار تو حد ہی ہو گئی تھی۔ سارا کو میکے گئے 2 مہینے ہو چلے، حسن بچوں سے تو ہر دوسرے روز مل لیتا، لیکن سارا سے اس کی ایک بار بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ دونوں پوری طرح اپنے اپنے چکروں میں مگن تھے، لیکن پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتے۔ حسن چنگھاڑ کر چھوٹے بھائیوں کو چپ کروا دیتا اور سارا تو موقع پر ہی مکر جاتی۔ صاف انکار، سفید جھوٹ۔ ساحر کی پوری کوشش تھی کہ سارا کا یہ افیر حسن کے علم میں نہ آ لیتے چھیدی تین، لیکن ساتھ ہی اسے یہ بھی یقین تھا کہ حسن اس کے ان کرتوتوں سے ضرور واقف ہوگا۔ اسے سب سے زیادہ فکر حسن کے سامنے اپنی عزت کی تھی۔ پچھلے 5 سالوں میں جب سارا واپس آئی تھی، ساحر نے اس کی ماں بہن ایک کر دی تھی۔ اب اگر حسن کو پتا چل جاتا کہ سارا کیسے دھڑلے سے عشق چاہ رہی تھی تو کیا ہوتا؟ اس سے آگے وہ جھرجری لے لیتا تھا۔ سونیا کو اپنی فکر تھی، وہ جانتی تھی کہ اگر سارا کا رشتہ اس گھر سے ٹوٹ گیا تو وہ اور حاشر کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ دوسری طرف حاشر اور حازم نے حسن کی پوری طرح جاسوسی شروع کر دی۔ اپنے تئیں وہ دونوں پوری طرح ساری کے ساتھ پر خلوص تھے۔ حسن کے یہ لچھن انہیں ذرا بھی پسند نہیں تھے۔ آخر کار دونوں گھروں نے ایک پلان بنایا، مکمل رازداری کے ساتھ۔ سارا اور حسن دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا۔ اس دن وہ ذرا جلدی گھر آ گئی تھی، معمول کے طابق چہرے پر ہزار رنگ لیے گنگناتے ہیں وہ لت چھیدی تین اندر داخل ہوئی۔ جمیلہ دونوں بچوں کو لیے بیٹھی تھی۔ فاریہ کچن میں تھی، اس کا 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ جمیلہ کو سلام کر کے وہ اوپر آ گئی۔ سونیا 5 بجے آتی تھی۔ فریش ہو کر اس نے اپنے لیے ایک سٹائلش سا سوٹ سلیکٹ کیا اور پھر بڑا دل لگا کر اسے استری کیا۔ رات کو میری ایک اسسٹنٹ کا نکاح ہے، میں نے وہاں جانا ہے، واپسی پر ذرا دیر ہو۔ جیم الف لت چھیدی تین کی کچھ دیر بعد اس نے نیچے اترتے ہوئے جمیلہ سے کہا۔ وہ بس تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ شام تک وہ اپنی بیوٹی ٹولز کے ساتھ مصروف رہی۔ تھریڈنگ، فیشیل، بلیچ، مینی کیور، پیڈی کیور، نیل پالش لگائی، پھر نہانے گھس گئی۔ آدھے گھنٹے بعد باہر نکلی تو سونیا آ چکی تھی۔ کدھر کی تیاریاں؟ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھتے دیکھا تو چپ نہ رہ سکی۔ جہاں مرضی جاؤں، وہ بولی، خدا کا واسطہ ہے بس کسی کے ساتھ بند کمرے میں نہ چلی جانا۔ سونیا سے رہا نہیں گیا، اب ایک اور لفظ بکواس نہ کرنا۔ اسے غصہ آ گیا، سچی باتیں ہمیشہ یوں ہی کڑوی لگتی ہیں، سونیا کہتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ سارا بڑا دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ ہلکے فیروزی رنگ کی فراق نما شیفوں کی بھاری کامدار شارٹ سی شرٹ جو اس کے گھٹنوں سے ذرا اوپر تک ہی تھی، ساتھ میں نیوی بلو کنٹراسٹ کا سلک کا شرارہ جو گھٹنوں پر سے تنگ ہو کر نیچے آ کر دار تھا۔ شرارے کے سروں پر انتہا خوبصورت فینسی کام ہوا تھا۔ شرٹ کی جھالر نما آتی آستینوں میں سے اس کی سفید دمکتی ہوئی بانا غضب ہی تو تھی۔ دودھیا کلائیوں میں اس نے میٹل کی انتہائی خوبصورت نیوی بلو چوڑیاں ڈال لے، سوٹ کے ساتھ کی ہی ہم رنگ جیولری تھی، گلے میں جھولتے نیکلس کی لڑیاں اس کی بیوٹی بون کے گڑھوں کو پر کر رہی تھی۔ لمبے سیاہ بالوں کا سٹائل بنا کر آدھے سینے پر ڈال لیے اور باقی کے آدھے یوں ہی پشت پر کھلے چھوڑ دے تھے۔ شیفوں کا فیروزی اور نیوی بلو امتزاج کا دوپٹہ اس نے پن لگا کر دوسرے کندھے پر سیٹ کیا تھا، بہت ہی نفاس سے کیا ہلکا میک اپ، کاجل اور مسکارے سے سجی خوبصورت سی آنکھیں، لبوں پر 4 چاند لگاتی پنک کلر کی لپسٹک اور گالوں پر پنک شیڈ کا ہلکا بلش۔ بہت دیر تک تو وہ خود کو پہچان ہی نہیں سکی، پھر اس ناقابل تصویر انسان کا تصور کیا تو لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جھک کر اس نے نیوی بلو پنسل ہیل والا فینسی سا جوتا پاؤں میں پہنا تھا۔ پوری تیاری کر کے وہ اپنا بیگ اور چادر اٹھا کر نیچے اترا۔ جمیلہ نے اسے آواز دی تھی، وہ رک گئی۔ تجھے یہ یاد ہے کہ تیرے 2 بچے بھی ہیں؟ وہ بولے۔ سونیا ان کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھی تھی، سارب لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ میں نے ہی پیدا کیے ہیں، سارا نے کہا۔ اچھا چل، شکر ہے، میں تو سمجھی تھی شاید شوہر کے ساتھ تو انہیں بھی بھول گئی ہے، جمیلہ نے کہا۔ سارا چپ چاپ چادر لیتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کیسے؟ جیم الف لت چھیدی تین کی جمیلہ نے پوچھا تھا۔ گاڑی منگوا لی ہے میں نے۔ وہ بس ایک نظر انہیں دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی سارب تیر کی طرح صوفے پر سے اٹھا اور موٹر سائیکل کی چابی اٹھا کر باہر کو دوڑ پڑا۔ سارب دھیان سے پیچھا کرنا اسے پتہ نہ لگے اور موبائل آن رکھنا۔ سونیا بھی دوڑتی ہوئی اسے کے پیچھے ہی باہر آئی تھی۔ سارب فٹافٹ موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے باہر نکال لے گیا۔ وہ مسلسل سارا کی گاڑی کے پیچھے تھا۔ 15-20 منٹ بعد والے نے اسے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے اتار دیا۔ وہ اتر کر اندر چلی گئی تھی۔
لائٹ گرے کلر کے انتہائی خوبصورت تھری پیس میں ملبوس پیروں میں گرے لیدر شوز پہنے وہ خوشبوؤں سے آراستہ ہو کر اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ ایک ہفتے سے وہ ٹائم لگانا بھی چھوڑ گیا سکتا۔ باہر نکلا تو سبھی لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سبھی نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر چل پڑا ڈولا ڈنر کرنے۔ پروین سے رہا نہ گیا، وہ چپ چاپ باہر نکلتا چلا گیا۔ جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، ٹی وی لاؤنج میں کھلبلی مچ گئی۔ چابی کہاں ہے؟ ہاشر نے پوچھا۔ یہ لے، جلدی جائیں، ہمنا نے اسے چابی پکڑائی تھی۔ ہاشر چہرے پر ماسک چڑھاتے ہوئے موٹر سائیکل لے کر اس کے پیچھے ہی نکل کھڑا ہوا۔ تقریباً 10 منٹ بعد حسن نے گاڑی ایک دوست کے گھر کے آگے روک دی۔ ہاشر کو تھوڑا اچنبھا ہوا تھا، وہ حسن کے اس دوست کو جانتا تھا اس سے پہلے کہ وہ بھی اندر جاتا۔ گیٹ کھلا اور ایک وائٹ کلٹس باہر آئی۔ وہ حسن کی گاڑی نہیں تھی۔ واہ بھائی، بڑے کوئی چھپے رستم ہیں آپ۔ حسن نے گاڑی چینج کی تھی۔ ہاشر مسلسل اس کے پیچھے تھا۔ کہاں ہو؟ سارا نے چادر اتارتے ہوئے اسے کال کی تھی۔ تم پہنچ گئی فریا کے گھر؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، سارا نے کہا، میں بس 2 منٹ تک آیا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ سارا نے چادر ایک طرف رکھتے ہوئے خود کو ایک فائنل ٹچ دیا تھا۔ لک گودس، فریا نے کہا۔ وہ بس ایک ادا سے مسکرا دی، تبھی اس کا موبائل بجا تھا۔ آ جاؤ، وہ بولا۔ سارا نے چہرے پر ماسک چڑھایا اور بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ سارا بس ایک نظر اس قیامت کو دیکھتی ہوئی اندر بیٹھ گئی۔ اس نے ڈرائیو سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کہاں لے چلو؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جہاں تمہارا دل کرے، سارا نے کہا۔ اپنے گھر لے چلوں؟ اپنے کمرے میں، اپنے بستر پر؟ وہ سارا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنی جرات کر سکتے ہو تو لے چلو، سارا نے کہا۔ وہ بس مسکرا کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے رک گئی۔ پلیز، اس نے ساری کی طرف کا دروازہ کھولا اور اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیا۔ سارا اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکل آئی تھی۔ وہ یوں ہی اس کا مرمرے ہاتھ تھامے اسے اندر لے گیا۔ سارب نے ان دونوں کو اندر جاتے دیکھا تھا۔ اس نے فوراً سونیا کا نمبر ملایا۔ ہاں سارب، وہ موبائل ہاتھ میں ہی پکڑے بیٹھی تھی۔ سارا اسی کے ساتھ ہے، وہ دونوں پل کنٹیننٹل میں ہیں، میں اندر جا رہا ہوں، ساحر بھائی کو لے کر فوراً یہاں پہنچو، لائیو لوکیشن بھی سینڈ کر رہا ہوں، سارب نے کہا تھا، اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے بالکل برابر میں ہاشر کی موٹر سائیکل آ کر رکھی تھی۔ حسن کی گاڑی اس سے چند قدم آگے تھی۔ ہاضم کا سیل بجا۔ ہاشر کی کال تھی۔ ہاں ہاشر، وہ بولا، بھائی اسی لڑکی کے ساتھ ہیں، انہوں نے پہلے فیاض کے گھر سے گاڑی چینج کی ہے، پھر اسے پک کیا ہے اور اب اسے لے کر پل کنٹیننٹل میں آ لیتے 6 ہیں، تو امی اور ابو کو لے کر فوراً آ جا۔ ہاشر حسن کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا تھا۔ حسن نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، وہ بڑے حق سے اس کے پہلو میں چل رہی تھی۔ حسن نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے اس کی انگلیوں پر گرفت مضبوط کر دی۔ اس نے ایک ادا سے حسن کو دیکھا، وہ مسکرا دیا اور اسے ساتھ لیے ریسیپشن پر آ گیا۔ حسن کمال، میں نے بکنگ کروائی تھی، حسن نے کہا۔ ریسیپشن نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کمرے کی چابی اس کے آگے رکھ دی۔ حسن نے مسکراتے ہوئے چابی اٹھائی تھی۔ 2 جوس پلیز۔ 10 منٹ تک وہ کہہ کر آگے بڑھا۔ اس کا کمرہ 3rd فلور پر تھا۔ لفٹ سے چلیں یا اٹھا لوں؟ حسن شرارت سے بولا تھا۔ وہ بس دھیرے سے مسکراتے ہوئے اسے ٹہوکا مار گئی۔ 3rd فلور پر آ کر حسن نے دروازہ کھولا۔ جان پلیز، اس نے دھیرے سے گردن کو خم دیتے ہوئے اندر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ بڑے حق سے اپنی مخروطی انگلیاں اس کے گال پر پھیرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ حسن نے دروازہ بند کر دیا۔ ساحر جمیلہ اور سونیا کو لے کر آیا تھا۔ دوسری طرف حازم نے پروین اور کمال کو موٹر سائیکل پر دھر رکھا تھا۔ وہ دیکھیں، سارا کے ساس اور سسر، ساتھ دیور بھی ہے۔ سونیا نے سب سے پہلے انہیں دیکھا۔ یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جمیلہ دھک سے رہ گئی ہے۔ الف لیتے 6 امی، کہیں انہیں سارا کی کرتوتوں کا پتہ تو نہیں چل گیا؟ ساحر کے چہرے پر بھی ہوائیں اڑ گئی۔ ساحر بھائی پریشان نہ ہو سکتا ہے وہ لوگ یہاں ڈنر کرنے والے 6 ہوں، سونیا نے کہا۔ ڈنر؟ سارا کی ساس جوڑوں کی مریضہ ہیں اور سسر دل کا، اور یہ جو ساتھ آیا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کی جیب میں یہاں ڈنر کرنے کے پیسے ہوں گے؟ ساحر نے کہا۔ دوسری جانب حازم کی نظر بھی ان پر پڑ گئی تھی۔ ادھر دیکھیں، وہ بوکھلا گیا۔ چلو جی، ان کی کسر رہ گئی تھی۔ پروین نے کہا۔ امی، اگر کہیں ساحر نے حسن بھائی کو یہاں کسی اور لڑکی کے ساتھ گل چھرے اڑاتے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ حازم کو متوقع صورتحال جیسے نظر آ رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے یہ حسن پر ہی چھاپا مارنے والے 6 ہیں۔ کمال صاحب نے تکا لگایا تھا، تبھی اسے ہاشر کی کال آ گئی۔ کدھر ہے؟ اس نے پوچھا۔ نیچے، ہوٹل کے سامنے، حازم نے کہا۔ حسن بھائی نے کمرہ بک کروایا ہوا ہے، 3rd فلور پر آ جاؤ۔ میں یہی ہوں، ہاشر نے کہا۔ ہاشر، یار ایک گڑبڑ ہو گئی ہے، حازم نے کہا۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ بولا، حسن بھائی کا سارا سسرال بھی یہاں پہنچا ہوا ہے، ان کی منڈی اتارنے۔ حازم نے کہا۔ چلو جی،
حاشر کا جیسے دل بیٹھ گیا، ہم آ رہے ہیں۔ وہیں رکھ ہاضم کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے پروین اور کمال کے ساتھ اندر چلا گیا۔ دوسری جانب سحر اینڈ کو بھی سارب کی کال پر اندر چلے گئے تھے۔ سارا نے دھیرے سے اپنا شولڈر بیگ اتارا اور صوفے پر رکھ دیا۔ وہ پرل کانٹیننٹل کا ایک انتہائی لگژری کمرہ تھا، اے سی کی ہلکی ہلکی خنکی اور دبیز پردوں کی خوابناکی ماحول بڑا ہی رومانٹک ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ سارا مڑ کر اسے دیکھتی، اس نے اپنے بالکل پیچھے اس کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ وہ عین اس کے پیچھے تھا۔ اس کی انگلیاں دھیرے سے سارا کی کمر پر سرسرائے تھیں۔ سارا کے بدن میں جیسے سنسنی سی دوڑ گئی، انگلیاں سرسراتی ہوئی آگے کو آئیں اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر سارا کا دھانپان سا وجود اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ خوشبوؤں کا ایک طوفان تھا جو سارا کی سانسوں میں اترا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی دھکتی ہوئی سانسیں سارا کے بالوں میں سرسرانے لگ۔ سارا اسے اپنے کانوں میں سرگوشی سنائی دی، لیکن اس کی قربت کا سرور اتنا زیادہ تھا کہ سارا اپنے لبوں کو ہلا نہیں سکی، بس اپنا سر اس کے سینے سے لگاتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے سارا، بے حد، بے حساب۔ اب کہ اس کی سانسیں سارا نے اپنی گردن پر محسوس کی تھیں، ان کی حدت کے زیر اثر سارا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کا سارا کے وجود کے گرد حصار دھیرے دھیرے تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بہت نرمی سے اس کی سیاہ زلفوں کو چوم رہا تھا۔ اسی کی خنکی کے باوجود سارا کے ماتھے پر پسینے کے چند قطرے ابھر آ لیتے چھیدی تھیں۔ دھیرے سے اس نے سارا کی زلفیں ایک طرف کرتے ہوئے بڑی محبت سے اپنے لب اس کی دودھ گردن پر رکھ دے۔ سارا کے بدن میں سرسراہٹ ہوئی تھی۔ اس کے لبوں نے پہلا نشان چھوڑا، گیلا سا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اس کے لب دھیرے دھیرے سارا کی گردن کا سفر طے کرتے چلے گئے اور پھر یکلخت رکھ کے حد ختم ہو گئی تھی۔ بڑے حق سے اس نے اپنی دو انگلیوں سے سارا کی شرٹ کی پشت پر لگی عزت کو دھیرے سے نیچے کو کیا تھا، اور اس سے پہلے کہ مزید گستاخیوں کا مرتکب ہوتا وہ یکدم اس کی طرف پلٹ گئی۔ اس نے دیوانوں کی طرح سارا کو اپنے دونوں بازوؤں میں بھرا تھا۔ تمہیں کچھ کہنا تھا مجھ سے؟ اس نے سارا کے کانوں میں سرگوشی سی کی تھی۔ سارا نے دھیرے سے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوایا تھا۔ پرل کانٹیننٹل تھرڈ فلور۔ وہ دونوں دھڑے ایک دوسرے سے 30-35 قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ کس کمرے میں گئی ہے؟ سحر نے پوچھا۔ وہ والا؟ سارب نے انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ سحر نے پھر پوچھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان دونوں کو اس کمرے میں جاتے ہوئے۔ وہ پر یقین تھا اس لڑکی کی خیر نہیں ہے۔ آج امی اس کا گلا گھونٹ کر گھر جاؤں گا میں۔ ساحر بھڑک کر آگے بڑھا، لیکن سامنے سے آتے حاشر سکواٹ کو دیکھ کر رک گیا۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ساحر نے تڑق کر پوچھا تھا۔ ساحر بھائی، میں یہاں۔ حاشر سے کوئی بات نہ بن پڑی۔ اس نے انتہائی پریشانی سے سونیا کی طرف دیکھا۔ سونیا نے آنکھوں کے اشارے سے ان سب کے آنے کا مقصد پوچھا تھا۔ جواباً وہ بس بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ساحر بیٹا، تو یہاں کیسے؟ کمال صاحب نے حاشر کی مشکل آسان کرتے ہوئے پوچھا۔ انکل جی میں۔ ساحر نے پلٹ کر ماں کو دیکھا۔ وہ انتہائی پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سارا اس کمرے میں ہے، اسے لینے آ لیتے چھیدتی ہیں ہم۔ ساحر نے کہہ ہی دیا نہیں ساحر بھائی، سارا بھابھی اندر نہیں ہے۔ اندر تو؟ حاشر کہتے کہتے رکا۔ سارا اندر ہی ہے، میں نے خود اسے اندر جاتے دیکھا ہے، سارب نے کہا۔ لیکن اندر تو حسن بھائی ہیں، حاشر نے کہا۔ ساحر نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ الف و لت چھیدتی 2 منٹ میں اپنی شکل گم کر یہاں سے۔ سارا اندر ہی ہے، وہ یہاں پتہ نہیں کس کے ساتھ آئی ہے۔ ساحر نے اٹکتے ہوئے لت چھیدتی کہا تھا۔ کمال صاحب نے زور سے حاشر کے ایک چپت لگائی۔ تجھے پکا پتہ بھی ہے کہ وہ اسی کمرے میں گیا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ ابو میں نے خود دیکھا ہے انہیں اس کمرے میں جاتے۔ حاشر نے کہا۔ میری تو بس ہو گئی ہے۔ پروین وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ ذلیل کر کے رکھ دیا ہے اس لڑکے نے مجھے۔ حاشر دروازہ کھول، آج اس بے غیرت کے سر سے عشق کا سارا بھوت اتار کر جاؤں گی میں۔ انہیں غصہ آ گیا تھا۔ ساحر نہ سمجھی سے کبھی حاشر کو دیکھتا تو کبھی بند دروازے کو۔ ساحر بھائی دروازہ کھلوائے، ابھی ساری بات سامنے۔ عجیم الف لت چھیدتی گی سونیا نے کہا۔ تبھی ایک طرف سے روم سروس والا لڑکا آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 جوس کے گلاس تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ کمرے کے آگے مجمع دیکھ کر بولا۔ تو ابھی دفع ہو یہاں سے۔ ساحر بھڑکا۔ لیکن میں تو جوش دینے آیا ہوں۔ وہ بولا۔ کتنے لوگ ہیں اندر؟ حاشر نے پوچھا۔ 2، ایک مسٹر اور ایک مسٹریس۔ وہ بولا۔ دروازہ لاکر ہے؟ ساحر نے پوچھا۔ نہیں سر، انہوں نے 10 منٹ پہلے ہی جوس منگوایا تھا۔ لڑکے نے کہا۔ تو ایسا کر، اسے مجھے دے اور جا۔ شاباش۔ ساحر نے کچھ نوٹ اسے پکڑاتے ہیں وہ لت چھیدتی نیچے بھیج دیا تھا۔ وہ اس کے عین سامنے کھڑی تھی، اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ۔ اس پر اپنے حسن کے تمام تر داؤ چلانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ حسن نے بڑی پیاسی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ چند انچ کی دوری بھی آخر کیوں تھی؟
دھیرے سے اپنا کوٹ اتار کر اس نے صوفے پر اچھال دیا، پھر کف لنکس کھولتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلی۔ حسن اس کے قریب آ گیا، اتنا کہ اس کے لبوں کے اوپری کناروں پر ابھرتے پسینے کے قطرے دکھائی دینے لگے۔ اپنا ایک بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کر کے حسن نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، دوسرے ہاتھ کا انگوٹھا دھیرے سے اس کے لبوں پر پھیرا۔ وہ تر ہو رہے تھے۔ میری جان، حسن نے اس کی ٹھوڑی کو ذرا سا اوپر، کیا کچھ کہو گی؟ وہ اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ایک ہاتھ حسن کی شرٹ کے سب سے اوپر والے بٹن پر رکھ دیا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا کہوں؟ وہ بولی تو لہجہ خوابناک سا تھا۔ حسن نے اسے اپنے سینے سے لگا کر بھینچا تھا، اس کے لب حسن کے لبوں سے ٹکرانے لگے، اوپری بٹن کھل گیا تھا۔ حسن ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ تھام کر اس پر جھکا، دوسرا بٹن بھی کھل گیا۔ اس کی انگلیاں حسن کے سینے پر رینگنے لگی تھی۔ جو تمہارا دل کہے۔ حسن کے لبوں کی حد ختم ہوئی تھی، دیوانہ وار وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اپنی تمام تر شکتیں اس کے پنکھڑیوں جیسے لبوں پر اتارتا چلا گیا۔ اس کا دوپٹہ ڈھلک کر نیچے گر گیا تھا، دونوں کی سانسیں الجھنے لگی۔ تیسرا بٹن، چوتھا بٹن، پانچواں بٹن، اس کے وجود پر حسن کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی شرطوں کے زیر اثر پیچھے کو گرتی جا رہی تھی۔ آخری بٹن کے کھلتے ہی وہ پیچھے بیڈ پر گر گئی۔ حسن ایک دم اپنی شرٹ اور بنیان اتارتے اس پر جھکا تھا۔ وہ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ I love you so much, I can't live without you. Ian for a moment حسن اس کی زب کھولتے ہوئے بے خود ہو گیا، اپنے لب جا بجا اس کے برہنہ کندھوں پر ثبت کرتا چلا گیا۔ اس کی دونوں بانہیں حسن کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی۔ I love you too. I love you more than any. وہ پسینے میں تر بتر اس کے لبوں سے ہارتی جا رہی تھی، بال بکھر چکے تھے، کندھوں پر سے شرٹ ڈھلک سی گئی تھی۔ حسن کی قربت اس کے حواس سلب کر رہی تھی۔ IMC. حسن نے اسے دونوں بازوؤں میں بھر کر اٹھا لیا۔ IMC تو وہ اپنے لب حسن کے لبوں پر رکھتی اس پر برساتوں کی طرح برس گئی تھی۔ بس ایک لمحہ لگا اور کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے سبھی نفوس کی نظریں پہلے تو پھیلیں اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر جھک سی گئی۔ حسن بھائی آپ؟ سونیا اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے حیرانی سے بولی تھی۔ ساحر اسے دیکھ کر دم بخود کھڑا تھا۔ جمیلہ حق دق تھی، سارا بھابھی، حاشر اور حازم کی اکٹھی تان اٹھی تھی۔ پروین بس پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ دونوں، سارا اور حسن، کرنٹ کھا کر ایک دوسرے سے دور ہے۔ وہ لتچھیدین تھے، بوکھلاہٹ میں اس کا ہاتھ جب تک ہی نہ جا رہا تھا، شرٹ کندھوں سے ڈھلکی پڑ رہی تھی۔ حسن نے جلدی سے اس کا ریشمی دوپٹہ اس کے کندھوں کے گرد لپیٹ دیا، بکھرے بال اور بکھرا سا حلیہ اس کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی تھیں۔ حسن کی شرٹ اور بنیان بیڈ سے کافی دور گرے ہوئے تھے۔ وہ نہ محسوس سا سارا کے پیچھے کو ہو گیا۔ کس کے ساتھ آئی تھی؟ تو یہاں جمیلہ کو سب سے پہلے ہوش آیا۔ وہ تیر کی طرح سارا کی طرف بڑھے اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید۔ کیا امی میں حسن کے ساتھ آئی؟ سارا سے بولا نہ گیا۔ پھر بکواس۔ جمیلہ نے اسے ایک اور تھپڑ رسید۔ کیا؟ سارا کی سسکی نکل گئی، آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ آنٹی بس کرے، سارا میرے ساتھ ہی تھی، حسن تڑپ کر بولا۔ تو چپ کر جا، جمیلہ نے بھڑک کر کہتے ہیں۔ وہ لتچھیدین سارا کو بالوں سے جکڑا تھا۔ ایک سیکنڈ میں اگل دے کہ کس سے چکر چل رہا ہے، کس کے ساتھ آئی تھی؟ تو یہاں، وہ بولے۔ ریشمی دوپٹہ پھر نیچے گر گیا تھا۔ امی میرا کسی سے کوئی چکر نہیں ہے، میرے سارے چکر حسن سے شروع ہو کر حسن پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ چھوڑے اسے، یہ میرے ساتھ آئی تھی۔ حسن نے جمیلہ کے ہاتھوں کی گرفت سے اس کے بال دو چشمی ہے ریو الف لتچھیدین اور اس کی زب بند کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، پروین کا جوتا اس کی کمر سے وہ بلبلا کر پلٹا تھا۔ بے غیرت، جو رہی صحیح عزت تھی نہ ہماری تیرے سسرال میں، وہ بھی مٹی میں ملا دی تو نے۔ کس کلموہی کو لے کر آیا ہے؟ تو یہاں کہاں ہے وہ جس سے عاشقی کر رہا ہے؟ تو وہ بے در پہ اس پر جوتا برساتی چلی گئی۔ حسن سے بولنا دشوار ہو رہا تھا۔ اس کی چنگھاڑ نے پروین کا ہاتھ روکا۔ خدا کی قسم میں یہاں سارا کو لے کر آیا تھا۔ وہ چیخ پڑا۔ سارا ایک طرف کھڑی سسکیاں بھر رہی تھی۔ کوئی چکر نہیں ہے، نہ سارا کا، میں ہی ملتا تھا، اس سے میں ہی لے کر جاتا تھا اسے ڈیٹ پر، ڈنر پر، لانگ ڈرائیو پر، میرے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ وہ کہتا چلا گیا۔ تو پھر جب سارا گھر تجھے کہہ کر تھک گیا تھا کہ جا کر سارا کو واپس لے آ، تو ہتھے سے کیوں نہ کھڑ جاتا تھا؟ پروین نے کہا۔ وہ حسن نے سارا کی طرف دیکھا۔ اور تو سیدھی طرح نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں نے واپس جانا ہے؟ یہ تماشا رچانا کتنا ضروری تھا؟ جمیلہ نے کہا۔ ساحر تو بس چپ چاپ ان دونوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ دراصل امی، حسن نے پھر سارا کی طرف دیکھا، میں نے اور سارا نے اپنی شادی والی رات ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا، ہم دونوں کی آنے والی زندگی میں جب بھی ہم دونوں کی لڑائی ہوگی، موقع پر کوئی صلح صفائی نہیں ہوگی، موقع پر دونوں میں سے کوئی بھی دل میں کچھ نہیں رکھے گا، لیکن جس کی غلطی ہوئی وہ پہل ضرور کرے گا۔ حسن کہتا چلا گیا، اور وہ پہل صرف ایک چھوٹا سا سوری کہہ دینے سے نہیں ہوگی،
ہم دونوں شروعات سے شروع کریں گے، چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں، پھر ڈنرز لانگ ڈرائیوز، اور آخر میں۔ حسن اس سے زیادہ کہہ نہ سکا، تو اس کا مطلب کہ یہ تماشا اب تک 3 بار ہو چکا ہے۔ ساحر پہلی بار بولا تھا۔ حسن نے نا محسوس سے انداز سے اپنی شرٹ اٹھائی، اور آگے بھی ہوتا رہے گا؟ اس نے پھر پوچھا۔ ہاں، حسن مضبوطی سے بولا تھا۔ اس بار کی سوری ہو گئی، ساحر نے کہا۔ حسن نے سارا کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ حسن، تجھ سے بڑھ کر شوخدہ باز میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ لعنت ہے تم دونوں کے اس گھٹیا تماشے پر۔ بے غیرتوں کی طرح ہوٹلوں میں ایک دوسرے سے سوری کرتے پھرتے ہو، پہلے ہی گھر کی چار دیواری میں انسانوں کی طرح رہ لیا کرو۔ ساحر تعصب سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ویسے یہ کوئی طریقہ تو نہ ہوا؟ اس کا مطلب الو تو ہر بار ہم لوگ ہی بنتے رہے نا، برے بھی ہم ہی بنتے رہے، تم دونوں نے تو ایک ہو ہی جانا تھا۔ میری توبہ جو میں نے آئندہ کبھی اس لڑکی کی سائیڈ لے لی۔ جمیلہ نے کہا۔ چلیں امی۔ سارب اور سونیا انہیں لے کر باہر نکل گئے تو ذرا گھر پروین سے گھورتی ہوئی بولے تھیں۔ حاشر اور حازم بھی ان دونوں کے پیچھے باہر نکل گئے۔ حسن نے دھیرے سے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے دروازہ بند کیا تھا، پھر مڑ کر سارا کو دیکھا اور اسے کندھوں سے تھام کر بیٹھ تک لے آیا۔ وہ جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ سارا نے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ لے لو یار، آخر کو میری حق حلال کی کمائی لگی ہے اس پر۔ حسن اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ سارا نے شکوہ کنہ نظروں سے اسے دیکھا۔ حسن نے دوبارہ جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کے لبوں پر یکلخت مسکراہٹ پھیل گئی، ساتھ ہی حسن ہنستے ہوئے بیڈ پر پیچھے کو گرا تھا۔ حسن کتنی بے عزتی ہوئی ہے، وہ بولی۔ حسن کروٹ لے کر اس کی طرف مڑا۔ امی نے کتنا مارا مجھے؟ وہ پھر بولی۔ مجھے بھی تو جوتے پڑے ہیں۔ وہ شرارت سے اس کی زب کھولتے ہوئے بولا تھا۔ سارا نے گھور کر اسے دیکھا۔ بس کرے، اٹھیں گھر چلیں اب۔ سارا اٹھ کھڑی ہوئی۔ حسن تس سے مس نہ ہوا۔ حسن، بچے پچھلے 2 ہفتوں سے اگنور ہو رہے ہیں۔ سارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ سارا یار، میں باہر کھڑا رہوں گا، تم اندر جا کر اپنا سامان اور بچے لے آنا۔ حسن نے کہا۔ بالکل نہیں، میں تو نہیں جاؤں گی وہاں اکیلی، آپ میرے ساتھ جائیں گے؟ سارا نے کہا۔ ساحر میرا خون پی جیم الف لت چھیدی تین گا، حسن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دیکھا جیم الف لت چھیدی تین گا، سارا باہر نکلتے ہوئے بولی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب وہ اور سارا گھر پہنچے۔ حسن نے گاڑی باہر ہی کھڑی کر دی تھی۔ دروازہ سارب نے کھولا اور اپنی ہنسی روکتا ہوا ایک طرف کو ہو گیا۔ تمہارا وہ جلاد بھائی جاگ رہا ہے یا سو گیا؟ حسن نے اس سے پوچھا۔ جاگ رہے ہیں، آپ کے انتظار میں، سارب ہنستے ہوئے بولا تھا۔ سارا حسن کو کھینچتے ہیں وہ لت چھیدی تین اندر لے گئی۔ جمیلہ اور سونیا لاؤنج میں بیٹھی تھیں، سارب اپنے کمرے میں تھا۔ حسن ایک نظر سونیا کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر بیٹھ گیا۔ پاپا انس بھاگتا ہوا آیا تھا، پیچھے پیچھے سندس محترمہ تھیں۔ حسن نے بڑی محبت سے ان دونوں کو گود میں بٹھا لیا۔ آنٹی، میں لے جاؤں سارا کو؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اچھا، ابھی میری اجازت کی کوئی ضرورت ہے؟ جمیلہ نے کہا۔ سونیا نے گھٹنوں میں منہ دے لیا، تبھی ساحر نیچے اترا تھا۔ جاؤ اپنا سامان لے آؤ، حسن نے سارا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اوپر چلی گئی۔ ساحر مسلسل حسن کو دیکھتے ہوئے عین اس کے سامنے آ بیٹھا۔ سارب اور سونیا مسلسل دھیمے سروں میں ہنس رہے تھے۔ کیسا لگتا ہے پھر؟ ساحر نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ حسن الجھ کر بولا۔ مطلب ہر سال 1.5 سال بعد ایک نئے سرے سے افیر چلا کر کیسا لگتا ہے؟ وہ بولا۔ حسن سے بات نہ بن پڑی۔ دیکھ ساحر، مجھ میں لاکھ خامیاں ہوں گی، میری زندگی کا سب سے بڑا سچ یہی ہے کہ وہ سارا سے شروع ہو کر سارا پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میں لاکھ برا سہی، لیکن بے وفا نہیں ہوں۔ مجھے بھلے ہی اس پر غصہ آ لت چھیدی تین، لیکن میری اس سے محبت کا پلڑا ہمیشہ بھاری ہی رہے گا۔ میں مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا، بہت لمبی زندگی پڑی ہے، ابھی سینکڑوں نشیب و فراز آئیں گے، ہو سکتا ہے سارا دوبارہ یہاں آ کر بیٹھ جیم الف لت چھیدی تین، ہو سکتا ہے ہماری پھر سے لڑائی ہو جیم الف لت چھیدی تین، لیکن سارا تب بھی میری ہی رہے گی۔ وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، اور تا عمر رہے گی۔ میں چاہے اسے کتنا بھی گھٹیا تماشا کر کے مناؤں، لیکن مناؤں گا۔ حسن کہتا چلا گیا۔ سارا اپنا سامان لے آئی تھی۔ حسن سندس کو گود میں الف ٹے دو چشمی ہے الف لت چھیدی تین کھڑا ہو گیا۔ دائیں ہاتھ سے اس نے انس کی انگلی تھام لی۔ خدا حافظ آنٹی۔ وہ بس ایک نظر ساحر کی طرف دیکھتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ ویسے حسن بھائی کی شکل دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ اتنے رومانٹک ہوں گے، سارب کہے بغیر نہ رہ سکا۔ سونیا دھیمے دھیمے ہنس رہی تھی۔ ویسے یہ طریقہ بھی ٹھیک ہی ہے ساحر بھائی، میں تو ضرور ٹرائی کروں گا، کیا خیال ہے؟ سارب نے کہا۔ امی، اگر اب سارا کے سسرال والوں نے سونیا کا رشتہ مانگا تو ہاں کر دیجیے گا، ساحر دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ سونیا کے گال تمتماتے چلے گئے تھے۔ راستے میں انس نے آئس کریم کی رٹ شروع کر دی سے آئس کریم کھلا کر وہ لوگ رات کے 11 بجے گھر پہنچے۔ گیٹ حازم نے کھولا تھا۔
हाज़म ये बेग अंदर ले जा। हसन को उसकी खुली हुई बाछें साफ नजर आ रही थीं। संदस आस की गोद में ही सो गई थी। वो उसे गोद में अलिफ दो चश्मी है अलिफ लिख छेदी तीन अंदर की तरफ बढ़ा सभी टी इलाज जमा। तुम जाओ अंदर। वो सारा की तरफ देखते हुए बोला, आपने सबको मेरे साथ फैस किया है, तुम्हें भी आपके साथ हूं। सारा ने कहा, हाँ। हो गई सुलह। रोमियो के जानशीन परवीन सती पड़ी थी। 5 साल हो गए तुझे हमें जलील करते हसन। हर बार तेरे ससुराल जाकर नजरें नहीं उठाई जाती थी हमसे। अगर तुमने सारा मामला खुद ही सेट कर लेना होता था तो हमें क्यों ख्वार करवाता था। परवीन कहती चली गई। हसन और सारा सर जीम दो चश्मी है काफ अलिफ लेते छेदी तीन सुनते रहे। छोटे तीनों के दानत ही अंदर नहीं जा रहे थे। मैं और सारा हमेशा साथ ही हैं, भले ही दिन में 100 दफा लड़े। वो कहकर खड़ा हो गया, बस ठीक है, मैं आइंदा तेरी वकील बनकर तेरे ससुराल नहीं जाऊंगी। वो बात खत्म करते हुए बोले थी। हसन अपने कमरे की जानिब बढ़ा और फिर रका धीरे से पलटा, अमी हाशर का रिश्ता मांगने कब जाना है। वो बोला तो परवीन यकदम ही ठठक गई। कहाँ? उन्होंने पूछा, वह जहां ये चाहता है। हसन धीरे से मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। अब बस परवीन थी और हाशर। कमरे में दाखिल होते ही उसने संदस को बेड पर लटाया और अंश को फेडर बनाकर दे दिया। हसन चेंज करने चला गया था। सारा ने भी अपने कपड़े निकाल लिए और वॉशरूम में घस गई। बाहर निकलकर उसने अशा की नमाज पढ़ी, चूंकि फेडर भरे और दरवाजा बंद करती हुई बिस्तर की तरफ आ गई। हसन मोबाइल देख रहा, उसे देखा, मोबाइल एक तरफ रख दिया, फिर उसे देखा। वो बालों को केचर लगा रही थी, दुपट्टा सोफे पर पड़ा था। हसन ने मुस्कुराते हुए दोनों बानें उसकी तरफ खोल दे, आज का कोटा पूरा हो गया है। आपका? वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोली थी। कहाँ पूरा हवा, मेरे तो कमरे की बकन पर लगे पैसे भी पूरे नहीं है। वो लेते छेदी तीन अभी, वो बोला और उसे दोबारा इशारा किया। सारा मुस्कुराते हुए उसके ऊपर गिर गई थी। हसन ने बहुत मोहब्बत से उसे खुद में समेट लिया था।